तैयबा का एक पहलू साबित कर दें, एक पहलू, सिर्फ एक पहलू। नबी पाक की सीरत तैयबा के हज़ारों पहलू हैं, हुस्न जमाल के, उनके जलाल के, उनके ईमान के, उनके तकवा और तहारत के, हर एक पहलू, किसी एक पहलू में भी आपके मिर्ज़ा जी ने उनकी सिर्फ गुलामी ही की हो ना, बरतरी या बराबरी तो बहुत दूर की बात है, गुलामी भी की, और आप ये साबित कर दें कि देख लो मिर्ज़ा साहब ने उनके पाँव पे पाँव रखा है, दाएं बाएं नहीं हुए। जो नबी पाक ने किया इन्होंने उनका गुलाम होने की वजह सेम वही किया। अगर आप दिखा दें, मुझसे मुंह मांगा इनाम ले लें, कोई एक पहलू तो साबित करें। तो जब एक भी पहलू नहीं मिलता तो ये गुलामी का दावा भी गलत है। लेकिन गुलामी का दावा नहीं है, दावा है बराबरी का, क्योंकि वो कहते हैं कि मसीह मऊद के दावे ने नबी पाक के पहलू पे पहलू ला के खड़ा कर दिया मिर्ज़ा साहब को, कदम को पीछे नहीं हटाया, मसीह मऊद के कदम को पीछे नहीं हटाया, बल्कि मसीह मऊद को लाकर नबी पाक के पहलू पे पहलू खड़ा कर दिया है। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने खुतबा इल्हामिया में क्या लिखा हुआ है, जिसको देखकर उसने, क्या नाम है आपके शायर का, अकमल साहब, उन्होंने गोले की वालों ने लिखा था, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम। ये गुलाम वाली बात है, मोहम्मद फिर उतर आए हैं, हाँ काजी ज़हूर अकमल, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ये गुलामी वाली बात है। ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दावा किया जा रहा है। और ये मौजू भी यही है कि अहमदिया जमात में 2 मोहम्मद माने जाते हैं, मुसलमानों में एक ही माने जाते हैं। मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को भी मोहम्मद नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपके यहाँ 2 मोहम्मद माने जाते हैं कि ये एक मोहम्मद वो आए थे मक्का में, मदीना में आज से 1400 साल पहले, और एक ये भी मोहम्मद ही आए माज़अल्लाह। तो ये इससे बड़ी और कोई गाली है नहीं जो आप दे सकते हैं नबी पाक को। इसलिए मैंने कहा कि इसका ना कुरान से ताल्लुक़ ना हदीस से, एक गाली है जिसका हमारे मुसलमान भाई वहाँ दफा करेंगे और कहेंगे इस गाली के लिए आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये गाली देना बंद करें। ये ऐसा ही है जिस तरह मैं कहूँ कि जीरा ब्लेड या शीदा पस्तौल वो आपके मिर्ज़ा जी का अक्स हैं, साया हैं, उनके ग़ुलाम हैं, सेम उसी तरह के इनके इखलाक हैं, किरदार हैं, तो आप कहेंगे यार गाली दे रहे हो, शीदा पस्तौल किथे, जीरा ब्लेड किथे, ते नबी पाक दा तू अपने साडे मिर्ज़ा साहब दा तू ना क्यों लैन लगे, कहेंगे ना। सिर्फ चौहान साहब का मैं कहता हूँ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ चौहान साहब का मैं कहूँ कि चौहान साहब मिर्ज़ा साहब के कामल ज़िल और बरूज हैं, सेम कापी टू कापी है। मिर्ज़ा साहब के मिजाज जैसा चौहान साहब का मिजाज है। जिस तरह मिर्ज़ा साहब गुस्से में जज्बात में आके तो जो बोल जाते थे पता नहीं होता था क्या, ऐसे ही चौहान साहब को कोई पता नहीं होता। जब वो गुस्से में आते हैं टायरड खुल जाता है, फिर उनके हाथ में वो ऊँट के सख्त चमड़े का जूता जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 200 लोग हैं, अब बोल ही जा रहा है, वो बंदा बोल ही जा रहा है और खुली छुट्टी दी हुई है उसे, एक बात को रिपीट कर ही जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बात आपने, ये जो शायरी आपने अभी पढ़ी है, यार इनको ना ड्रॉप ना करें, ये ना करें, ऐसे ना करें, रहमान को ना ड्रॉप करें। ये जो आपने शायरी अभी पढ़ी है अल्लामा साहब काजी ज़हुरुद्दीन अकमल साहब की, इसके बारे में जब उन पर इतराज़ किया गया तो उन्होंने कहा यार ये मैंने कोई अपने से तो बात नहीं लिखी है, तो मैंने खुतबा इल्हामिया की तहरीर से इजाज़त किया है, तो अपने से मैंने कौन सी बात की है। हाँ हाँ वही मैं खुतबा इल्हामिया को हवाला दिया है। ड्रॉप किसने किया अभी पता नहीं भाई, मैं तो मॉडरेटर ही नहीं। तो आप लोगों का हौसला है, नहीं वो हो गया होगा, हौसला बेहौसला किस्म के लोग हैं, बेइंसाफ किस्म के लोग हैं। मैंने तो आपको नहीं रोका, आपने अपनी बात आपने मैं बात कर रहा हूँ तो आपकी बस होगी, रिपीट करी जा रहे हैं बात को। अब खामोश हो जाए ना, अब मुझे बात करने दें, अब मुझे बात, चलो टाइम रख लें, कोई थोड़ा सा इंसाफ का म्यार रखा करें, थोड़ा सा। सेकंड, तो हौसला आप लोगों में नहीं है। एक बात, इंसाफ यही है कि मैंने आपको नहीं रोका, आप मुझे ना रोके, लेकिन अगर टाइम रखना है तो टाइम रख रहे हैं, बोलने ये लग पड़ते हैं बीच में। अच्छा ट्रूथ सीकर साहब एक बात सुन लें, देखें कोई डिबेट नहीं हो रही, टाइम ही सेट हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, डिबेट नहीं हो रही, तो ऐसे वो बोले थे लगातार हमले मुझ पे किए जा रहे हैं कि जैसे ये मेहमान के साथ आपका ये सलूक है। अभी पिछली ब्रॉड में लगातार हमले शुरू हो गए हैं, उनको फुल ओपन कर दिया, वो लगातार हमले करी जा रहे हैं, अभी पिछली ब्रॉड में हमले। अभी पिछली ब्रॉड चले अब मुझे बात करने दें, ट्रूथ सीकर साहब बैठे मुझे बात करने दें भाई। मौजूदगी में इमरान कालू ने मुझे बात, आपने भी हमले करने हैं, मेहमान को बुला के उस पर ऐसे अभी पिछली ब्रॉड पे ट्रूथ सीकर साहब बम धमाके करने उसके ऊपर।
طاہر کی براڈ پہ اس نے ڈراپ کیا، اس نے تھوڑا وہاں پہ ایک لفظ سا نہیں اچھا بولا. خاموش ہو جاؤ یار. اچھا یہ ٹھیک ہے نہ بھائی، بہت کیا برا کرے، ہوا تمہارے ساتھ. یہ ہپوکریسی اچھا ہے نا، یہ بہت اچھی برا نہیں ہے. ہوا بھائی، بات کرنے دو اب. ہاں سمپل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس طرح لگاتار حملے شروع کر دینا، وہ اس نے یہ کہہ دیا، وہ اس نے، جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر تو ریپیٹ بھائی کرتے جانا، عمران کالو نے ریپیٹ. فتوے بات نہیں پڑھے کرنے دیں میرے بھائی آپ سامنے، مجھے، اور بھائی عمران بات کالو نے کرنے میرے دیں، سامنے اور فتوے نہیں بھائی پڑھے، یہ نہ بات کریں. کرنے دیں. وہ کام نہ کریں جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے کنڈیم یہ نہیں کیا. حوصلہ ہے ان لوگوں کا، یہ تو ان کا حال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی مہمان کو بلاتے ہیں اپنی طرف سے مطلب بنا کے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دینا، اور لگاتار حملے شروع کر دینا، اور کنٹینیوٹی رکھنا، اور پھر ریپیٹ کرتے جانا، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ ٹروتھ کوئی انصاف سیکر نہیں ہے. صاحب، ٹروتھ سیکر مجھے صاحب، بات تو ٹروتھ کرنے سیکر دیں بھائی، مجھے صاحب، بات تو کر لینے ایک دیں. پھر سیکنڈ. ٹروتھ سیکر اچھا صاحب ہوسٹ کو تو ٹائم بولنے لگا دیں. دیا، اگر یہ ہوسٹ کو مزید بات کرنا چاہیے ان مزید کی بات باری کرنے بولے کے تھے بعد آپ. ان سے پوچھیں. نہیں ایک سیکنڈ، میں یار ٹروتھ سیکر 5 صاحب کو منٹ نا دے تھوڑا دو سا بھائی. ریئلٹی. ٹروتھ سیکر صاحب میں آپ کو بات کرنے کا موقع دیتا ہوں، ہوسٹ کی بات بھی سن لیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، انصاف انصاف انصاف، اگر آپ کو انصاف جا کے چیک کرنا ہے نا تو اپنے آفیشیل مجھے پلیٹ ابھی، فارم ٹرو اور یار اسلام یو کے پہ جائیں آپ کی اور بات جا کر کے رہا میری بات ہوں. سنیں، میری بات سنیں. سیکر صاحب دیکھیں، مجھے بات کر کے میں آپ کا ٹائم لگا دوں گا، میری بات بھی سن لیں. آپ جو یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے کے جا رہے ہیں نا، انصاف نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو میری بات سن لیں. اگر آپ نے ابھی انصاف ڈراپ دیکھنا ہے کیا نا تو مجھے. جا کے ٹرو میں نے کیا ہے، بالکل میں نے کیا ہے، اور ایک وجہ سے ہاں کیا میں آپ کو وہ بھی بتا یہی دوں تو گا. حوصلہ ہے نا آپ لوگوں میں کا. بتا دوں گا. ہاں جی، نہیں وہ میں حوصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے آفیشیل پلیٹ فارم میں جو حوصلہ دکھاتے ہیں نا، وہاں پہ بھی یہی حال ہے. ٹرو اسلام یو کے پہ جائیں، وہاں پہ چیک کریں. امتیاز صاحب کے ساتھ ان کی ایک ہوا تھا، ایک I was not بیٹھے تھے expecting اکٹھے، that اور from اس you. میں انہوں نے 13 منٹ آپ بولے تھے. اگر ٹوٹل 50 منٹ میں سے انسان لگتے ہیں، 4. آپ میں اتنا بھی حوصلہ پیارے نہیں ہے کہ بھائی آپ چلیں اب بس نہیں، کر دینا، سیکر کر کی لیا آپ نے ٹروتھ بات. سیکر کی اچھا وہ بات فلاں نے سمجھنے یہ کی کیا، کوشش فلاں نے کریں. وہ کیا، تو ٹروتھ میں سیکر آپ یہ کے کہہ ساتھ ایسے رہا کروں گا. ہے کہ بات ہم سے تو چلیں آپ ٹھیک سے ہے، سن لی بات، اب احمدی مجھے سے بات ایکسپیکٹ کرنے ہو دیں. سکتا ہے، غیر احمدی سے بات ایکسپیکٹ نہیں ہو سکتی. یہ بات ٹھیک ہے ان کی، تو ہمیں ساری بات ان ہے کے اپنا جو آفیشیل سے یہ بات ایکسپیکٹ ہوتی ہے. چلیں کریں، جی میں ٹائم جی لگا رہا ہوں 2 منٹ. جی جی ہاں بالکل آفیشیل سے آپ ہوتی ایکسپیکٹ ہے نہیں ہے. ہوتی، اس کا کیا صرف آرگومنٹ یہ سے بات تعلق ہے. آپ احمدی کے سے پاس ایک ایکسپیکٹ ہے. مہمان آیا ہے، اب دیکھو ایک کوئی اور بولی جا رہا ہے، اور ان 56 کے سیکنڈ 15 لگائے منٹ ہیں میں نے. لگا دیں ذرا. ٹروتھ سیکر صاحب ان کو 15 منٹ لگائے تو ایسا میں دیکھتا ہوں اپنی کتنا بات. مرضی سے 15 کریں، دہشت گردی کریں آپ لوگ، شاباش. 15 منٹ لگائیں، کبھی 5 منٹ لگائیں، کبھی 10 منٹ لگائیں. اچھا مجھے صرف 2 منٹ لگا دیں اور مجھے بات کرنے دیں. خاموش تو ہوتے نہیں آپ لوگ. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ کس نے کیا کیا، کس نے نہ کیا. ایک مہمان آپ کے پاس آیا ہے، اس کے اوپر ایک تابڑ توڑ حملے شروع کر دینا. جی آپ کے جو ہیں حضرت مسیح موعود نے یہ بات کی ہے جس کو ہم مان ہی نہیں رہے کہ اس طرح کی ہے، اس کو زبردستی ہم پہ نافذ کری جانا. یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی سلیقہ ہے؟ یہ کوئی مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے؟ یہ کوئی حوصلہ ہے آپ لوگوں کا؟ ایک بات کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے بندہ، اور پھر آگے سے جو ہے ظاہری بات ہے میں احتجاج کروں گا کہ یار یہ اپنی طرف سے باتیں بنائی جا رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے. ان کا کچھ تو کوئی مینج کریں. اس کی بجائے الٹا مجھے اتار دیا. بہرحال جو یہ بات تھی نا کہ ہم جو یہ عامر نذیر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم اس طرح تو نہیں مانتے. ہم تو بالکل نہیں کہتے کہ وہ حضرت مسیح موعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں. ہم تو ان کو ذیل بروز کہتے ہیں، اور جو بھی الفاظ ہیں وہ ذیل بروز کے حساب سے ہیں. ذیل بروز جو ہے یا جو مثل ہے یا اطاعت کرنے والا جو ہے، وہ کبھی آقا کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. سمپل سی بات ہے. ہم تو بالکل نہیں مانتے کہ ان کے برابر ہیں، ان کے غلام ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ان پہ جتنے بھی آپ حوالے ہیں نا، جب بھی لے کے آتے ہیں، جو حوالے جس طرح ہم سمجھاتے ہیں نا، یقین کریں ایک بھی اعتراض آپ کا باقی نہ بچے، ایک بھی اعتراض باقی نہ بچے. کرتے آپ لوگ کیا ہیں کہ اپنی مرضی کے معنوں پہ، اپنی مرضی کی حاشیہ رائی پہ، اپنی مرضی کی انڈرسٹینڈنگ پہ آپ لوگ سٹک ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ جو ہے ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور سارا ٹائم اسی پہ ویسٹ ہو جاتا ہے. جو بات ہم جس طرح ہم مانتے ہیں اس پہ آپ کا کرٹیسزم بالکل ختم ہو جائے گا. ہم سے بات چیت کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دیں گے جو معنی ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس پہ نہیں آتے، اپنے معنوں پہ بیٹھے رہیں گے، اور بس اسی پہ جو ہے وہ مقابلے بازی چلتی رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ حضرت مسیح موعود پہ جتنے الزام ہیں، وہ سارے الزام کون سے الزام ہیں جو پچھلے انبیاء پہ نہیں لگا. اور جہاں تک ان کی صداقت کی بات ہے، 100 دفعہ آ کے ہم سے بات کریں، ہم ان کی صداقت، ان کی سچائی ثابت کریں گے قرآن کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے. کیونکہ ان کی ساری باتیں، ان کی ساری جو انہوں نے بات کی ہے، وہ قرآن اور حدیث کو ہی انہوں نے آگے بیان کیا ہے، اور ان کی صداقت بھی اسی سے ثابت کریں گے. تو یہ ایک اچھا، ایک عامر نذیر صاحب نے ایک بات اچھی کی تھی کہ جی اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ذیل بروز ان کے ہیں، تو ہمارے یہ کوشچن ہیں، اس کے آنسر کریں ضرور، اس پہ آ کے ڈیبیٹ کریں.
کہ اگر ذیل بروز ہیں اطاعت کرتے ہیں تو ان کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ یہ اطاعت انہوں نے کس طرح کی، یہ اطاعت انہوں نے کس طرح کی. ہم آپ کو بتائیں گے، ہم قرآن اور حدیث سے آپ کو بتائیں گے، لیکن ہم بتائیں گے. آپ نے اپنی مرضی کی پرسیپشن بنا کے نہیں آنا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، بھائی تم غلط ہو، بھائی تو ایسے ایسے. بھائی جو آپ کہہ رہے ہو وہ ہم نہیں مانتے. بھائی ہم نے بتانا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیا کس طرح ٹائم فالو کیا. ان کو بات جاری رکھنا نا، ٹائم تو پتہ لگتا رہے نا. لگا دیں 2 منٹ اور 3 منٹ اور لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ان کو نا اصل میں انصاف نہیں ملا تھا، تو میں نے کہا انصاف دے دوں، شاید اس کو یہ اکنالج کر دیں. 1 منٹ اور دے دیا آن ٹاپ آلریڈی. میں نے بولا نہیں بیچ میں نے کہا ان کی بات نہ انٹرپٹ ہو. انصاف کی بات یہ ہوتی اس لیے ہے میں نے کہا تھا 15 منٹ آپ کی لگا بات دیں، ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. میری 15 بات منٹ ہوگی ہے لگا اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے بھائی. ادھر ڈبیٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے ان سے اگر کوئی اچھے طریقے سے ایک مہمان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بات کرنی آتی ہے تو کریں. اس وقت لڑائی جھگڑا نہ کریں. اچھا وہ لڑائی جھگڑے کے لیے میں نے آپ سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی لڑائی جھگڑا ٹاپک ڈیسائیڈ کیا، نہ کچھ کیا، تو آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. ہو گیا ٹروتھ سیکر، بات کرنی ہے اور ختم ہو گیا. آپ نے میرے سے کیا بات کرنی ہے؟ او یار میں آپ کی بات سن کے کوئی بول سکتا ہوں کہ نہیں بول سکتا؟ جو آپ نے بولنا تھا وہ بول دیا، جو میں نے بولنا تھا بول دیا. ہم نے اب کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے؟ میرا حق ختم ہو گیا بولنے کا. آپ میرے نے آگے ایک وعدہ کرنا ہے. آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سننا چاہتے ہیں. اچھا ہاں آپ چاہتے ہیں. میں پھر اجازت لیتا ہوں. میں نے 2 منٹ کی بات ٹھیک ہے، میں پھر اجازت لیتا ہوں. عامر صاحب ٹھیک ہے. ٹروتھ سیکر بھائی جزاک اللہ آنے کا. شام کو انشاءاللہ آئیں، ڈیبیٹ شروع ہوگی تو ضرور. اچھا ٹروتھ سیکر کے ہوتے ہوتے ایک بات کا مجھے جواب دے دیں اپنا اوپن آئی بھائی. نہیں لیکن جو پوسٹر ایک بات اگر آپ نے کرنی ہے تو سوال کے رنگ میں کرنی ہے، اپنی طرف سے حاشیہ رہی نہیں کرنی. کیونکہ یہ بڑی پرابلم ہے کہ آپ اپنے پہ ایک مہمان کو. یہ پوسٹر کس نے تیار کیا؟ خود ہی بنایا. یہ عثمان صاحب نے تیار کیا ہے. یہ جو وڈ چکن کی آئیڈیا انہوں نے تیار کیا تھا اور انہوں نے کسی حد تک کنفرم کر کے ہی لکھا ہے. ہاں یہ جو موضوع ہے ان دونوں کے بیچ میں، یہ کہیں پر کوئی آفیشیلی کہیں وہ تحریر مل سکتی ہے کہ ان کے درمیان موضوع کیا ہے؟ اس والا موضوع، یہ والا موضوع جی اس کے الفاظ کیا ہے؟ ای میل میں آئی تھنک ای میل میں ہوں گے، لیکن ویڈیو کی شکل میں بھی دونوں سائڈ سے تھوڑا تھوڑا آیا ہوا ہے. مگر میں کوشش کرتا ہوں ہاں وہ تلاش کریں. ان دا مین وائل ٹروتھ سیکر صاحب کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تو وہ مانتی نہیں ہے. ٹروتھ سیکر ذرا میوٹ تو کر لے یار. یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مانتی نہیں ہے، وہ تو غلام مانتے ہیں. سر آپ نے کوشچن کوئی کرنا ہے تو کریں. میں نے حاشیہ رہی نہیں سننی آپ کی، میں نے پہلے بھی کہا ہے. اچھا آپ سننا ہی نہیں چاہتے، میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تو میں بھائی آپ نے کوشچن کرنا. آپ ہمارے بارے میں غلط انڈرسٹینڈنگ بولتے جائیں گے. بھائی میں غلط سٹینڈنگ بول رہا ہوں، صحیح سٹینڈنگ بول رہا ہوں، مجھے بولنے تو دو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. مجھ سے جینے کا حق چھیننا چاہتے ہو؟ ایک منٹ موقع دیجیے گا نا. 1 منٹ میں ان سے کنفرم کر لیتا ہوں. یہ جو اوپن آئیز ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے کنفرم کر لیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو شوق ہے الزام سننے کا اور اپنی طرف سے معنی بنا کے ہمیں لتاڑنے کا، ٹھیک ہے، لتاڑنا اور ہمیں جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کرنا، یہ کوئی اچھا سلوک ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ آتا ہے کسی کمیونٹی سے، اس سے آپ نے ٹاپک بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، آپ سے ویسی بات چیت ہو رہی ہے کہ ڈبیٹ ہونی ہے، کیا ہونا ہے، آپ فوراً اپنی مرضی سے معنی بنا کے ہم پہ الزام شروع کر دیں، حضرت مسیح موعود پہ الزام شروع کر دیں اور اپنے معنوں پہ بیٹھے رہیں غلط انڈرسٹینڈنگ پہ. یہ صحیح طریقہ ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. 1 منٹ آپ نے کہا آپ کا نہیں، میں اسے پوچھ رہا ہوں، میں اوپن آئی سے پوچھ رہا ہوں کہ الزام بولنا جو ہے یہ اچھی عادت ہے. April the 29th at 5:15 p.m. inshallah. Second deception, which is known to us by their ulama as well, is now they're trying to change the topic and hoping we can catch them in this deception. Imtiaz is trying to change the topic now, but it's too late. Both topics have been chosen. The first topic is not two Ahmeds. It's not two Ahmed Rasulullah. The first topic is the concept of two Muhammads in Islam Ahmadiyya, which is your concept of two Muhammad in Islam Ahmadiyya. لو جی یہ کہتا ہے ٹروتھ سیکر کہتا ہے کہ نہیں ہم سے پوچھو تو صحیح نا، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں. اگلے کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں 2 محمد کا کانسیپٹ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ ٹاپک ہونا چاہیے تھا، ایک محمد ایک ان کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی ایسا ہونا چاہیے تھا نا. چلو لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا. اچھا ایک میں نے اوپن سائی صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو الزام سننا ہے یہ اچھی عادت ہے، اس کا انہوں نے جواب
بھائی میں نے اجازت لے کے ایک سوال پوچھا تھا نا اوپن آئی صاحب سے کہ یہ جو یار الزام میرا سننے ٹائم کی عادت گیا ہے، پہلی بات تو الزام یہ بنانا اور ٹروتھ الزام سیکر سننا، صاحب، یہ اچھی عادت ہے، پہلی بات تو یہ اور ہے، خاص طور پہ پہلی مہمان کو بات بلا کے اس پہ الزام ڈالنا شروع کر دینا۔ مہمان ٹروتھ سیکر صاحب پہلی بات بھائی تو تب یہ سے ہے علامہ کہ میں صاحب نے کوئی بولنے کی آپ کوشش کو کر رہے ہیں، ان انوائٹ کو نہیں ٹائم کیا، دیں، اب بعد میں عامر ان کی صاحب بات اپنی سنیں، ان بات کو کر فی الحال لیں۔ میوٹ کریں۔ ہاں کوئی مہمان ہے یہاں پہ؟ نہیں جو مسلمان، جب کوئی مسلمان کسی کرسچن کی براڈ پہ جائے اور وہ جا کے اوپن آئی حدیثوں پہ صاحب یہ حاشیہ بندہ گیم حدیثوں کر پہ رہا حاشیہ رہی ہے، اس شروع کو کر دے، میوٹ کر دیں، اس کو میوٹ کریں اور علامہ صاحب کو ٹائم دیں، مہربانی ہے۔ ایک اگر 2 منٹ کرسچن لگائیں جو ان ہے کو۔ حدیثوں پہ حاشیہ رہی شروع کر دے بغیر وجہ کے، ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ بیٹھے رہیں گے، آرام سے سنتے اب رہیں گے۔ ٹروتھ سیکر بات سنیں، ٹروتھ سیکر بات سنیں۔ صاحب آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی، عامر بھائی بات کریں۔ ہاں جی میں اجازت لیتا ہوں، آپ سن ہاں اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، جانا ہے تو جائیں، میں یہی بات کہہ نہ رہا کریں، ہوں۔ بس الزام سنتے رہیں، یہی شوق اور رہ یار گئے ہیں آپ لوگوں قرآن اور کو۔ حدیث سے، اچھا جی، اللہ یار قرآن حافظ، اور اللہ حدیث سے حافظ۔ اس گالی کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ بندہ کو یہ کہہ دے کہ شیدہ پستول یا جیرا بلیڈ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ثانی ہے یا عکس ہے یا ذل ہے یا بروز ہے یا اتم کامل بروز ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو گالی لگتی ہیں نا، اس سے بڑھ کر ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو موضوع پڑھ کر ہی میرے دل کو آگ لگی ہے کہ یہ کیا موضوع ہے۔ موضوع یہی ہے کہ وہ ایک گالی دیتے ہیں اور ہمارے بھائی صرف اس کا دفاع کریں گے کہ بھئی یہ گالی نہ دیں، اور تو کچھ بھی نہیں نا اس موضوع میں، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ 2 محمد۔ ابھی آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ وہ رضی مربی کہہ رہا ہے کہ احمدیہ جماعت میں 2 محمد ان کا کانسیپٹ ہے، صاحب وہ کہہ رہا ہے۔ دوبارہ سن لیں بے شک، اگر میں لگا دیتا ہوں، دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ Imtiaz is trying to change the topic now, but it's too late. Both topics have been chosen. The first topic is not two Ahmeds. It's not two Ahmed Rasulullah. The first topic is the concept of 2 Muhammads in Islam Ahmadiyya, which is your claim. And the second topic of your side is takfir. And now it is too late to back out Imtiaz. And this debate, inshallah, will take place on April 29th at 5:15 p.m. and it will be live streamed so everyone can witness the truth. Absolutely. And as you know, that the claims are big, but when it comes to fulfilling those claims, there's always some excuse, some way to back out, some way to change, deceive, some way or another, add something into it so that a debate cannot happen. But we're not going to let this happen by the grace of Allah. Now, one of the things I want to highlight is that he mentioned in his video, this is something that we had proposed. No. This is something that he's been speaking at the top of his lungs on every opportunity, whether it was recently at Speaker's Corner, whoever he sat with. He said the Aslul Usul, the discussion that needs to take place between us and the Ahmadis, is that of 2 Muhammad Rasulullah. The one-liner of Ahmadiyya is, and I am more than happy to be challenged and to be corrected if they have any evidence. One-liner of Ahmadiyya is that in Ahmadiyya they believe that they are 2 Muhammad Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. So we said, fine, no problem, because at times you may feel that we don't want to discuss the promised Messiah, peace be upon him, or our aqaid. We are very confident, by the grace of Allah the Almighty, that we are the true believers in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and according to his prophecies, the promised Messiah, peace be upon him. Another point that you guys need to focus on is that a person has been flown out from Australia for a second time, and he's going around doing conferences on finality of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When it came to sit with us, in front of us, and discuss this particular subject, which is the point of contention between us and you, why is it that you did not propose this topic? Why is it that this person is not proposing the topic of Khatamiyya of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? So for this very particular reason, the 2 topic from our side, the first topic will be the finality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, your false aqidah with regards to the ایک سیکنڈ اس کو پاؤز کر سکتے ہیں، Prophet, which goes against اس کو جی اگر پاؤز کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وائی آر یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈیبیٹ آن دا فائنالٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ از بینگ فائنلڈ، وہ تو فائنل ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ ڈیبیٹ کرنا ہے۔ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ جو باتیں مسلم اصول ہوتی ہیں نا، ان پہ بحث نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم یہ بحث کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ جہان کریٹ کیا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے نا، یہ تو ایک حتمی اصول ہے ہمارا کہ اللہ نے یہ سارے کائنات کریٹ کی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے؟
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے, فرعون نے کیا, نمرود نے کیا, فلانے نے کیا. ایسے ہی جو فائنالٹی آف دی پروفٹہڈ ہے نا, وہ تو ایک پختہ بات ہے, محکم بات ہے دین کے اندر. کوئی متشابہ بات تو ہے نہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے. آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے مرزا جی فائنالٹی آف پروفٹہڈ پر اتنا زور دیتے رہتے, اتنا زور دیتے تھے. ایک دن میں نے واٹس ایپ گروپ میں کہا, نعیم بھائی نے بڑا پسند کر لیا جملہ. کہتے ہیں مرزا صاحب نے 10 سال تک 1891 سے لے کر 1901 تک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, اگر وہ دوبارہ آ جائیں گے تو مہر نبوت ٹوٹ جائے گی. خاتمیت کی جو مہر ہے نا نبی علیہ السلام کی, جو آپ کے آنے سے لگی ہے نبوت کے سلسلے پر, وہ مہر ٹوٹ جائے گی. 10 سال تک میں نے کہا بھی اتنی کلی دبائی ہے مرزا صاحب نے, اتنا ایکسیلیٹر دیا ہے. مرزا صاحب بھولے کے بعد میں نے نبوت کا دعویٰ خود بھی کرنا ہے. اتنا زور دیا ہے اور اتنی گالیاں دی ہیں نبوت کے مدعی کو کہ نبی پاک کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, مسلمہ کذاب کا بھائی ہے, وہ لعنتی ہے, کذاب ہے, دجال ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اتنا اس پہ 10 سال ایکسیلیٹر دیا ہے مرزا صاحب نے کہ اس کے بعد اب گنجائش بچتی ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی. لیکن ان لوگوں کی دلیری دیکھیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے اڑ کے آ گئے ہیں آسٹریلیا سے, تو آپ فائنالٹی آف پروفٹہڈ پہ کیوں نہیں بات کرنا؟ او بھائی, فائنالٹی آف پروفٹہڈ تو آپ کے مرزا صاحب خود 10 سال بیان کر کے گئے ہیں. بہادری آپ کی یہ ہے کہ آپ 10 سال کی کاروائی کو, جس کو بقول بشیر الدین محمود احمد صاحب کھولا جاتا ہے ان پر کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں نبی ہوتا کیا ہے, آپ بھی نبی ہیں, اس طرح کا بھی نبی ہو جاتا ہے, کثرت مکالمہ مخاطبہ کا نام بھی نبوت ہی ہوتا ہے. جب یہ بات کھلی تو مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا عقیدہ چینج کیا, اپنا عقیدہ چینج کیا. ورنہ فائنالٹی آف پروفٹہڈ کو وہ مانتے رہے ہیں, بیان کرتے رہے ہیں, اس پر زور دیتے رہے ہیں. تو کس منہ سے کہتے ہو فائنالٹی آف پروفٹہڈ پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پر تو میں نے جیسے کہا, مرزا صاحب نے تو نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. چوہان بھائی ابھی وہ خلافت گروپ سے بات چل تھوڑی رہی سی ہے, سن لینے دیں, ویڈیو سن لینے, آگے پلے کریں. جی ویڈیو سن لیں ذرا, تھوڑی سی اس کے بعد کرتے ہیں اس پر ڈسکشن. The Quran, Sunnah and Ahadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the second topic, you probably have guessed it, the death of Isa alayhi salatu wasalam, which has become a veil in front of the eyes of many Muslims. So the date is decided, the venue has been decided, everything is ready. Inshallah, further details will be shared with you via email. And one thing I would like to point out for the public as well, that this debate will take place where the debaters and only the cameras will be allowed within that specific venue. And for that, ان کے دوسرے محبوب موضوع پر مجھے بات کرنا, پھر میں نے بزی ہو جانا ہے. 125 سال ہو گئے ہیں. پہلے دن جب مرزا صاحب نے پہلے دن ابتدا کی تھی نا, تو شیخ بٹالوی کو لدھیانے میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے یہ بحث کرنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کہ زندہ ہیں. شیخ بٹالوی نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کے دعوے کے 2 حصے ہیں. آپ مدعی ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں مسیح موعود بن کر آیا ہوں. یہ آپ کے دعوے کے 2 حصے ہیں نا. آپ مدعی ہیں, میں مدعا علیہ ہوں. جو مدعا علیہ ہوتا ہے نا, اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ دعوے کے جس حصے پر چاہے ڈیبیٹ کرے, جس حصے پر چاہے انکار کر کے اس پر سوال کرے, مجیب سے, مدعی سے. میرا حق ہے, میں آپ کے دعوے کے دوسرے حصے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے مسیح موعود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں مسیح موعود ہوں. یہ 2 ہو گئے نا حصے. پہلا حصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, دوسرا حصہ یہ کہ میں مسیح موعود ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس پر بات نہیں ہوگی. مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو پہلا حصہ ہے نا, میں نے اسی پر بات کرنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں. اگر تم یہ ثابت کر دو قرآن سے, یا دوسرے لفظوں میں مجھے مالٹے منوا کے دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, تو میں اپنی ساری کتابوں کو جلا دوں گا اور میں یہ مان لوں گا کہ یہ جو مجھے القاء کیا ہے یہ شیطان نے کیا ہے کہ تو مسیح موعود ہے. یہ ہے لدھیانے کے مناظرے میں, پہلے مناظرے میں. آج تک 125 سال سے یہ اسی دعوے کے پہلے حصے سے چمٹے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کہ زندہ ہیں. بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں, اس سے مرزا صاحب کا دعویٰ کیسے سچا جھوٹا ثابت ہوگا؟ مرزا صاحب کے دعوے کی سچائی کے لیے اس حصے پر بات آپ کو کرنی پڑے گی. اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟
ایک نہ ایک دن آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہوگی. یہاں پر کئی بندے میں نے دیکھے ہیں, حسینی صاحب کی براڈ پر تو روز شام کو میلہ لگا ہوتا ہے. ایک ادھر سے آتا کہتا ہے اور نہیں اپنے ساڈے بنی اسرائیلی کہتے ہیں اوے قرآن سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. کل پہ میں نے بھگوان کو یہ کہہ رہا تھا ایک مرزا ججا میرا, اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں قرآن سے. کہتا ہے ہاں فوت ہو گئے ہیں. اللہ کی قسم آگے سے چپ کر گیا, بولا ہی نہیں, پھر اگلی بات ہی نہیں کرتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بندہ فوراً مان لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے ہاں ہاں یار عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں قرآن سے, اگلی بات ہی نہیں کرتے, شرماتے ہیں, اگلے حصے پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے. او بھائی یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور مرزا صاحب مسیح موعود ہیں. یہ دیکھو مرزا صاحب کے مسیح موعود ہونے کی یہ دلیل وہ دلیل, ہاں قضا و قضا و قضا و قضا کو دلیل دو, ادھر گل نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے, ایک رسی نہیں ہوتی, وہ پینگ نہیں ہوتی جھولا لینے کے لیے, رسی لٹکائی ہوئی ہے بورڈ کے درخت کے ساتھ, اس سے جھولنا ہے, اس کنڈی کے ساتھ اس رسی کے ساتھ لٹک کے, تو کہنا ہے کہ میرے پیر نو پیر لا کے وہاں, وہ باندر قلعہ نہیں کھیلتے تھے اس طرح کا, وہ ایک ٹیکنیک ہے. کیا حیات وفات مسیح پہ بات کرو, تم قرآن سے ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام, بھائی اس کا آپ سے آپ کی سچائی اور کذب سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ کی سچائی اور کذب کا انحصار آپ کے دعوے کے دوسرے حصے پر ہے, جس پر آپ 125 سال سے نہ بات کر پائے ہیں نہ کر پائیں گے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے کبھی بھی نہیں کریں گے اس موضوع, اس حصے پر, اسی پر بات کریں گے. آپ آسٹریلیا سے اڑ کے آگے ہو, فائنلٹی آف پروفٹ پہ بات کرو اور جیسس کرسٹ کے ان کے حیات اور وفات پہ بات کرو. شرم بھی نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ یار ہم اس بات کو کتنی دیر اور گھسیٹیں گے, اس لاش کو کتنا اور گھسیٹیں گے. 1 منٹ کے لیے اگلا فرض کر لے کہ چلو مان لیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا, پھر تم نے نہیں اپنی بات کرنی. حسینی صاحب ہنساتے ہیں, کہتے ہیں جب تم یہ مان جاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان کو زندہ ثابت کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نبی پاک نے خبر دی ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, نبی پاک نے قسمیں کھا کر کہا ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق کے قریب وہ سفید مینارے کے قریب آنا ہے. پھر کہتے ہیں ان کو زندہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی حالت اللہ گواہ ہے کہ قابل رحم ہے, قابل ترس ہے, لیکن پھر بھی یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ کم از کم ہمارے 2 بھائیوں سے بات کرنے کی آپ نے اوفیشلی پھر میں کہتا ہوں ایسے لفظ میں رگڑا دے کے رکھو, اوفیشلی بات کرنے کا آپ نے تہیہ کر لیا ہے. اگر آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ کم از کم کوئی ایک بات تو منہ سے آپ کے نکلے گی جس کو لوگ ریکارڈ کر کے وہ آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. آپ کے لوگوں کی تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ موم کی ناک کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ کسی ایک بات پہ ان کا کوئی فکس سٹینڈ ہوتا ہی نہیں ہے. تو کم از کم ایک آفیشیل اگر کوئی موقف پیش کرنے والا بندہ ہوگا تو اس کی کوئی ریکارڈنگ ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل موقف ہے. یہاں پر جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم خود خط لکھ کے پوچھو ہمارا آفیشیل موقف کیا ہے. خط بھی ساڈے کو لکھوا دینا, انے نال یاری نال ڈیش ہیں جی. کہتے ہیں خط خود لکھ کے پوچھو ہمارے کابرین سے, ہمارے جو سینٹر ہے ان سے ہمارا آفیشیل موقف, تم خط لکھ کے پوچھو. ہم کہتے ہیں یار تمہارا آفیشیل موقف ہے کیا؟ کہتے ہیں تم خط لکھو تمہیں جواب آ جائے گا. آپ کی تو لوگوں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا بن گیا ہے ماحول کہ آپ کے کوئی لوگ آفیشیلی کوئی سٹانس دینے جا رہے ہیں تو اٹ وڈ بی پلیئر فار اس. بہت بہت شکریہ. آپ کریں اب بعد میں 10 منٹ کے لیے سنوں گا انشاءاللہ. ایک شعر ٹھیک ہے. باقی صفیہ باجی آپ شیئر پڑھ دیں, اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ان کا دوبارہ چلا دوں تاکہ لوگ ہیں تو ان کو پورا میسج پہنچ جائے. تو شیئر ویٹ کر سکتا ہے یا آپ ویٹ کر سکتی ہیں؟ میں بس شعر پھر کے میں بزی ہو جاؤں گی. سر ایک شعر ہے, 2 لائنز ہیں. جی پورا نہیں پڑھتی. حقیقت کھلی بیست ثانی کی ہم پر, حقیقت کھلی بیست ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا. جزاک اللہ. جی چلیں ٹھیک ہے جی. اب یہ ذرا سن لیتے ہیں ایک دفعہ. الفضل سے پڑھا ہے, خود سے نہیں بنا دیا. اوہ سوری. اپنی بات پہنچانی ہے ہمیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان کمیونٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دیکھیں ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے, ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی. بات پہنچانا یعنی احمدیہ کمیونٹی کو بات پہنچانا, اسلام کی دعوت دینا, ہمیں اس میں اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اسلامک ایٹیکیٹس کے مطابق چلیں. اور جو بات بھی ہمیں کرنی ہے دیکھیں ایویڈنس کے ساتھ
جو بات بھی انہوں نے کی وہ ہمیں دکھانی ہے، اس میں ہم نے کوئی بات اس کو ہائڈ نہیں کرنا ہے، ہم نے ہر بات دکھانی ہے ایویڈنس کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنے لینگویج اپنا انداز اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے۔ تو آپ میں سے بعض احباب کے علم میں ہوگا، نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 29 اپریل جو کہ بدھ کا دن ہوگا، ویڈنسڈے ہوگا، 5 Wollen Sie noch mal Kaffee? Kaffee, ja, wenn es sein, ja, bitte. Mit Milch. Milch. Zucker habe ich schon eins, ja. Ist okay. Okay. Dankeschön. Bitte. Sorry, ja. 5:15 PM UK ٹائم، لندن ٹائم، اس پہ انشاءاللہ جو احمدیت کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے اپنے آفیشیل پلیٹ فارم سے ہماری ڈیبیٹ کی جو دعوت تھی اس کو قبول کیا ہے، اور ڈیبیٹ کا ٹاپک ہم نے تو ایک ہی ٹاپک ان کو دیا تھا اور وہی ٹاپک ہے، وہ ہے احمدیت میں 2 محمد الرسول اللہ اور 2 احمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو احمدیت کا عقیدہ ہے، جس کو احمدیت خود یہ کہتی ہے کہ ہمارے تمام اصولوں کی جڑ یہ عقیدہ ہے، یہ احمدیت خود کہتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب آپ لوگوں کے مطابق کہ آپ کے تمام اصولوں کی جڑ ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر 29 اپریل بدھ کے دن 5:15 PM UK ٹائم، لندن ٹائم، انشاءاللہ فیس ٹو فیس ڈیبیٹ ہوگی، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز، اس پہ لائیو وہ ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی اس پلیٹ فارم سے واقف نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک اردو کا ہے، ایک انگلش، اگر ساتھ اردو لکھیں گے تو اردو والے پہ آپ کو لے جائے گا، اردو سے لکھیں گے تو انگلش والے پہ آپ آئیں گے، دی ڈائیلاگ ود امتیاز، اس پہ وہ لائیو ہوگی، اس کو آپ دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ٹاپک اور دیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے دوسرا ٹاپک بھی دے دیا، وہ یہ ٹاپک ہم نے دیا کہ وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ نعوذ باللہ ایمان نہیں لائے، نعوذ باللہ، میں لفظ ایمان کے اوپر میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ بڑا قیمتی ہے، تو جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانا، ان کا سٹیٹس احمدیت کے مطابق کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا ہے وہ، یہ ہمارے طرف سے دوسرا ٹاپک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ 2 ٹاپک ہمارے بھی لیں، میں نے کہا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے 2 ٹاپک، ایک تو ختم نبوت، خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا، یہ ایک ٹاپک انہوں نے ایک تو لیا، اور ایک آپ جانتے ہیں وفات مسیح، یہ کوئی بات نہیں، آپ 2 ٹاپک لیں، آپ کا رائٹ بنتے ہیں، ہم نے 2 دیا، آپ بھی 2 لیں، تو 4 ٹاپکس ہیں، اور ذرا پہلا ٹاپک تو ہم نے دیا، اسی پہ پہلی ڈیبیٹ ہونی ہے 29 اپریل کو، اس کے بعد ان کا ٹاپک ہوگا جو ختم نبوت یا خاتم النبیین کے معنی کے حوالے سے، پھر تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا یہ تکفیر کے حوالے سے، پھر چوتھا ٹاپک ان کا ہوگا وفات مسیح کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ساری کی ساری ڈیبیٹس ایک ہی دن کرنی ہے، میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے فضل سے ہماری تو زندگی اسی کام کے لیے ہے، ہمیں تو آپ دن کو کہیں رات کو کہیں، آپ بات کرنے والے بنے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایک دن کریں گے، ہم نے کہا ایک دن ہی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5:15 PM پہ ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں، اگر پہلی ڈیبیٹ ارلی بھی سٹارٹ ہو، 6 o'clock پہ بھی سٹارٹ ہو جائے تو مطلب کیا ہوگا اس کا کہ اگر 2 گھنٹے کی ایک ڈیبیٹ ہو تو اٹس گوئنگ ٹو بی دا ہول نائٹ، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ یو کے میں فجر کی نماز جو ہے نا، وہ جو فجر کی جو ٹائم ہے وہ 3 سے لے کے 3:30 کے آس پاس فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو فجر اس کے درمیان ہی ہو جائے گی، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ چلے گی چیز انشاءاللہ، لیکن اور نیکسٹ ڈے پھر ہمارا سفر ہے، 30 کو ہمارا سفر بھی ہے، لیکن یہ پھر بھی چلے گی۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یہ خدشات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں سے پل آؤٹ کر جائیں، کیونکہ ابھی ای میل کے اندر وہ ٹیکنیکل لینگویج کے کھیل شروع ہو گئے ہیں، میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، ای میلز کے اندر ٹیکنیکل لینگویج کے کھیل انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ جو آخری ای میل ہے اس میں I can sense that ہم صاف دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کے توکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ نہ ہمارے ساتھ کچھ ہے اور نہ ہمیں کچھ چاہیے، یہ ہمارا سرمایہ بہت ہے ہمارے لیے۔ تو لیٹس سی، اگر یہ ڈیبیٹ ہوگی تب بھی انشاءاللہ اہل ایمان کے لیے راحت کا سامان ہوگا، اور اگر یہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، اس میں سے پل آؤٹ کر جاتے ہیں، تو پھر بھی یہ ہمارا انشاءاللہ اپنے اللہ کی توفیق پہ آپ سے وعدہ ہے، پھر بھی آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے، دونوں صورتوں میں، وہ ڈیبیٹ میں کی طرف بڑھیں یا اس میں سے پل آؤٹ کر جائیں، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ آپ کے دلوں کو اللہ کی توفیق سے ٹھنڈک ملے گی۔ ایک بہت اہم، چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ میسیج میں نے کہا سنا دوں ایک دفعہ۔ تو جی بات کرنا چاہتے ہیں، کون آئے ہیں اب؟ شہنشاہ بھائی پہلے آئے تھے، پھر رانگ نمبر صاحب آئے تھے۔ جی شہنشاہ بھائی کچھ کہنا ہے آپ نے؟
شہنشاہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ ادھر ہی ہیں یا 3340؟ کیا نام ہے تھنک بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو الحمدللہ تھنک بھائی میں نے جو بھائی کی سنی امتیاز بھائی کی گفتگو یعنی کہ ابھی گارنٹی 100% ہے آج بات ہوگی ابھی ان کی گفتگو سے بھی لگا کہ 100% سر 100% ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں گے. آگے بات کتنی چلتی ہے وہ اسی ٹائم میں پتہ لگے گا کتنی لمبی چلتی ہے. چلیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ یار. ایسے کامنٹس نہ لکھیں وہ چکن صاحب, وہ پیارے پیارے بھائی ہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا عثمان صاحب ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک کوسچن ضمنی آ گیا آپ کی بات کے بعد. تو اب تھنک بھائی جب بات ابھی ان کی گفتگو چل رہی تھی پرائیویٹ میں تو امتیاز بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر وہ نہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی یعنی کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. جب بات ان کی چل رہی ہے تو پہلے سے وہ کہہ دینا کہ ہماری گفتگو ہوگی شاید وہ نہ بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے پھر بھی ہماری یعنی کہ ان کی باتوں سے لگا ہے پھر بھی ہم بھی فتح یاب ہیں. جی شاید میرا خیال ہے آپ نے شاید سنی نہیں ہے کہ احمدیہ کمیونٹی کی طرف سے پہلے جو ویڈیو آئی تھی اس میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو لیکن یہ ہوگی ڈیبیٹ. تو انہوں نے بھی اس کے جواب میں کہہ دیا کہ ان کی بھی طرف سے جو ای میلز آ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے. تو پیارے بھائی انہوں نے کوئی ان کے جواب میں بات کی ہوئی ہے تو یعنی کہ انہوں نے ان کے جواب میں بولا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے زبردست. جی پیارے بھائی جی پیارے بھائی جی 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 آپ کی اپنے ہاں. وعلیکم السلام علی بٹی صاحب, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. تھنک بھائی آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر, ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. اچھا تھوڑی دیر پہلے رانا صاحب آئے تھے اور ساتھ میں ایک اور مربی آئے تھے اور وہ مربی نہیں ہے, سوری علی بھائی, وہ مربی نہیں ہے, وہ ان کو مربی نہ کہیں, وہ مربی نہیں ہے, وہ کامن احمدی ہیں. جی آگے کریں بات. اچھا احمدی بھائی آئے تھے اور رانا صاحب نے بھی وہ مربی نہیں ہے, ان کا تتلیوں کا فارم ہے. ٹھیک ہے تو براڈ بہت زبردست چل رہی تھی اور آ کے اپنا جو معاملہ انہوں نے کرنا تھا وہ عجیب و غریب کیا. اور پھر بعد میں جو عامر بھائی نے جو اس طرح سے اس کو بات کی اس کے اوپر پھر بعد میں بولتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں, آپ ہمارے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. ارے بھائی اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ بتا دو کیا عقیدہ ہے آپ کا. ابھی صبح ایک براڈ لگی ہوئی تھی, اس براڈ کے اوپر طاہر کے ساتھ بات چل رہی تھی, ڈسکشن بہت زبردست علمی ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس کے اوپر وہ انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا تھا سیکر بھائی اور دوسرے جو افضال بڑائے صاحب وہ بھی ادھر تھے. اتنا زبردست اس کے اندر لکھا ہوا تھا مرزا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوئی, اشاعت اسلام ان سے مکمل ہو ہی نہیں سکی, مرزا صاحب اسی لیے دوسری بار آئے ہیں. اتنی بڑی گستاخی اور صاف لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بہت زبردست ڈسکشن ہوئی ہے, ایک صحیح علمی ڈسکشن. کوئی بھی میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں, کوئی بھی ایک قادیانی بھائی جتنے بھی ہیں وہ ایک بار اس علمی تحقیق جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو سن لے, اور اگر وہ انسان کا بچہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کوئی چیز ہے, وہ منافقت نہیں کرتا, اور انشاءاللہ تعالی وہ ضرور بول کے جائے گا کہ مرزا صاحب کذاب اور دجال ہیں, ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں اور یہ شیطانیت ہے, اس میں کوئی اور چیز نہیں. اتنی زبردست. اور یہ اپنا علی پٹی بھائی چوتھا دن پتہ لا لیتا ہے. دیکھو یہ گل مناسب نہیں ہے, یہ گل نہیں ہو رہی اس طرح کی, اس طرح نہ کرو, ماحول جو ہے نا خراب ہے نا نہیں علی بھائی. تو اگر کسی نے یہ نہ بولا تو کیا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ کا مقصد کیا بات کرے گا بھائی؟ نہیں چھوڑ دے اس کو بس, ٹھیک ہے وہ سمجھ گئے, چھوڑے اس کو, نہ کرے اس طرح کی بات. میں صرف اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا, بقایا ڈسکشن تو پھر اس کے اوپر بھی چل سکتی ہے نا, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال میں اپنا پوائنٹ, ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی غلط بات بولی ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. صرف ایک جذباتی باتوں میں کچھ غلط بات بھی ہوتا ہے. نہیں بات غلط ہے صحیح کی نہیں ہے, بات یہ کہ موقع ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ہوتا ہے, تو ہمیں ایسی کوئی بات اپنی طرف سے پہل نہیں کرنی. یہی بات وہ امتیاز بھائی بھی پیغام دے رہے تھے, یہی علامہ صاحب نے کہا. جی بو چکن بھائی آپ بھی آئے ہیں ہمارے گیسٹ میں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ڈیبیٹ کے حوالے سے؟
وہ چکن بھائی اوپر آئے ہیں، طاہر بھائی بھی گزر رہے ہیں، اگر اوپر آ کے کچھ اس ڈیبیٹ کے حوالے سے کوئی ویل وشز دینا چاہیں، بیسٹ وشز تو دے سکتے ہیں۔ احمدی بھائیوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ اوپر آ کے اس کے حوالے سے اپنا تاثرات بیان کریں، کیونکہ یہ کافی عرصے بعد پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، تو اٹس ڈفرینٹ دین ادر ڈیبیٹس جو ہوتی ہیں یوزلی ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ۔ تو عامر بھائی بڑا عرصہ ہو گیا آپ کی کوئی ڈیبیٹ کوئی مناظرہ نہیں سنا کسی احمدی بھائی سے، تو ہماری خواہش ہے آپ بھی مناظرہ کریں کوئی، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب، جی سر آپ آ گئے ہیں، بتائیں بولیں۔ بھائی۔ ابھی تک ساری اچھے کی رپورٹ ہے، ابھی تک کوئی اپڈیٹ زبردست نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کینسل کیا یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور سب کچھ جو ہے سموتھلی زبردست چل رہا ہے، تو پازیٹیو رہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ ٹائم پر ہی ڈیبیٹ ہوگی۔ بہترین ہو گیا، زبردست، مطلب شام کو بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور باقی یہ سننے کا جو موقع ملے گا۔ عامر ہوتے ایک ہیں نا، کوشچن، یہ اردو میں مناظرہ ہوگا انگلش میں اور یوٹیوب کے علاوہ چینل پہ براڈ کاسٹ ہوگا؟ یا سوری ایک چیز، انگلش میں ہوگا پروبیبلی، چانسز تو یہی ہیں انگلش میں ہوگا، اگر اردو میں ویسے آپس کی بات تھنک بھائی، ویسے ہم سارے زیادہ تر تو میجورٹی پاکستان اور انڈیا سے ہیں، احمدیوں کی اور مسلمانوں کی، تو انگلش میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب زیادہ تر بھائیوں کو پنجابی یا اردو آتی ہے تو پھر انگلش میں کیوں کریں گے؟ ویسے ایک سجیشن ہے ان کو اردو میں کرنی چاہیے۔ پپو صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کر کے آپ سے ہیلپ لے کے ترجمہ کروا لیں گے آپ سے۔ نہیں، وہ امتیاز بھائی نے آفیشیلی بولا ہوا ہے کہ یہ انگلش میں ہوگا، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر لینگویج چینج کی آپشن ہے، وہ یہ کلیریفائی کر رہے تھے امتیاز بھائی۔ اوکے، وہ آٹومیٹڈ جو ہوتی ہے ٹرانسلیٹ کرتا ہے، جو اس کو یا سب ٹائٹلس کو یا ویسے ہو سکتا ہے اس کو چینج کر سکیں، بٹ اینی ویز انگلش میں اس لیے ہوگا کیونکہ یہ یو کے میں ہو رہا ہے، اور یہ آڈینس جو ہے وہاں یو کے کی، اوبویسلی وہاں کی جو جماعت کی آڈینس ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انگلش سمجھتے ہیں، تو اردو میں بھی کبھی نہ کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے پیچھے اب دیکھیں انگلش میں ہوگا، لیکن یہ جو مٹیریل ہے، جو وہ بات ہوگی، وہ بعد میں ہر براڈ پر چلے گی، تو ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گی۔ یہ جی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ایسا مناظرہ ہونا ہے کہ جس کو صرف وہیں پہ ختم ہو جانا ہے، انگلش آڈینس ہے صرف، یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ یہ جماعت کا موقف آنا ہے، آپ اس کو ایسے نہ لیں کہ یہ جماعت جو ہے آفیشیل موقف نہیں ہوگا، یہ آفیشیل ان کی اسٹیٹمنٹ آنی ہے، تو جو بھی اسٹیٹمنٹ جس مرضی لینگویج میں آئے اسٹیٹمنٹ، تو پھر بعد میں جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی اسٹیٹمنٹس وہاں پہ بکس یا ریلیٹڈ جتنے بھی اس کے اندر جو ریفرنسز ہوں گے وہ تو اردو کے اندر ہے، تو وہ اردو میں ہی پڑھے جائیں گے، ہاں اس کے اوپر وہ جو گفتگو ہوگی وہ انگلش میں ہوگی، لیکن آپ کو حوالوں سے مقصد حوالے آپ کو اردو میں مل جائیں گے سننے کو، کیا کیا لکھا ہوا کیا کیا نہیں لکھا ہوا۔ جی اپنا اطال مجیب صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں یہ یورپ میں یا یو کے میں کہیں بھی، ان سب کو اردو تو آتی ہے کم از کم، مجھے نہیں لگتا کوئی احمدی جماعت میں کوئی بہت گورے ہوں گے یا ہمارے مسلمانوں میں کوئی گورا کمیونٹی ہے جو یہ مناظرہ سنے گی۔ بہرحال اینی وے بھائیوں نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے، What's your suggestion to امتیاز بھائی؟ Surely. ظاہر ہے جو اس ناؤ بٹ فار دی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جب آپ ڈیبیٹ کریں گے نا آپ لابی میں کیجیے گا۔ میں اوے تھا، میں ابھی آیا ہوں، میسج میں ٹیکسٹ میسج دیکھ رہا ہوں، پپو نے کوئی یبلی ماری ہے کوئی؟ نہیں، وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ اردو میں ہونی چاہیے تھی، انگلش میں نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا میں سجیشن پاس کر دوں گے ہم آپ کی۔ نہیں، کوئی میرا نام لے کے کوئی یبلی تو نہیں ماری اس نے؟ میں خود ابھی آیا ہوں تو اس کا تو نہیں میرے نہیں خیال، لیکن نہیں ایسا کسی نے ہو نہیں سکتا کہ نہ نہیں ہو۔ نہیں یہ کہتا ہے آپ کے مناظرے کا منظر ہے، مناظرہ چاہیے اس کو، آپ کا، اس کو آپ کہیں کہ کی ڈیبیٹ آواز سیٹ بریک کرائے ہو آپ کی کسی کے ساتھ۔ آپ کی آواز بریک ہو گئی عثمان بھائی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ڈیبیٹس نہیں آ رہی، آپ کا مناظرہ نہیں سننے میں آ رہا، کافی ٹائم ہو گیا۔ اچھا اچھا اچھا، میرے خیال سے میں یہ کہوں گا کہ لوہے کے چنے نہیں چبائے جا سکتے، تو اس وجہ سے جو ہے نا مشکلات ہیں۔ یہ اصل جو نا پہلے مینوں فون تے بھی انہیں کوئی گل آکھی سی تے میں کہا بھائی
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਵਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਉਸਕੋ ਚਵਲ ਮਾਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਅਮਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। जी एक जुमले की इजाजत है। पप्पू भाई ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਿਵਾਏ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ। क्या अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क है? कसम है उस जात की जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मोहम्मद और अहमद में फर्क जाना, उसने हरगिज हजूर को नहीं पहचाना। उसका ज़बान से इकरार महज लाफ्ज़ नहीं है। जिसने अहमद को छोड़ा उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ा। वो हरगिज हरगिज आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम का मिज़दाक नहीं। वही अहमद है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इस वक्त हम में मौजूद है। कायनाटेड बेहोश तो नहीं हो गए? अच्छा जी, फिर ये बॉम्ब ड्रॉप जरूर करने, अभी डिबेट से पहले डिबेट हो रहे थे, फिर ड्रॉप कीजिएगा बॉम्ब। बाजी ये क्या कर रही हैं आप? मैंने तो ऐसे जुमला आपको रेफरी कर दे, पूरा कर दे जुमला अपना। आज ने तो बाजी आपको पप्पू ने प्रवोक कर दिया है, तो आप ऐसा ना करें। बाजी ने तो डायरेक्ट ही चौथा गेयर लगा दिया। अच्छा शेर ही सुन लो फिर। हकीकत खुली बेसते सानी की हम पर कि जब मुस्तफ़ा मिर्जा बन के आया। अल-फजल से, मेरे से नहीं है। अल्लाह हाफिज। अच्छा मिर्जा हम कह सकते हैं, सिर्फ इतना मिर्जा? अमर भाई इतना कह सकते हैं हम? मिर्जा साहब का लहामी नाम है मिर्जा। आपको आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। वाहिद के सीगे से मुखातब करें तो उनकी जो वो कांच की गुड़िया है ना, वो टूट जाती है बेचारों की। वो तो सारा दिन इसी फॉल्स प्रोजेक्शन के लिए सारी एनर्जी उनकी इसी पर लगती है। अच्छा शुरू करेंगे आके, तो बात यहीं से शुरू करेंगे। दूसरों के काबरीन का ध्यान रखा हमारे मामू बात सुनाया करते थे कि जब दर्जी लड़ाई करते हैं ना आपस में, तो जाहिर है दर्जियों के पास वो कसाईयों की तरह छुरी चक्कू तो होता नहीं, तो वो कहते हैं अच्छा लड़ना है तो पहले सुइयां थले रख लो सुइयां थले रख लो, अगर लड़ना है सुई ना चुभ जाए किसी ना। तो इनके साथ बात शुरू बाद में होती है। पहला मुतालबा इनका, पहला तकाजा इनका ये होता है कि दूसरों के काबरीन का एहतराम करना है। काबर 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 का एहतराम, काबर का एहतराम। इनकी काबर से बात शुरू होती है और काबर के ख़त्म होती है। तो इसलिए इनको आप सिंगल सीगे से, वाहिद सीगे से ना मुखातब करें, उनकी कोई चीज़ ना टूट जाए। तो वो ट्रुथ सीकर किधर गया जो कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम मानते ही नहीं, वो तो हम तो गुलाम मानते हैं। पोस्टर सामने लगा हुआ है। डॉक्टर बहाउद्दीन ने किताब लिखी जो बहुत पुराने ज़माने में, मैंने उनकी पहली जिल्द पढ़ी तो उसमें इस फिक्रे ने मुझे उनकी दूसरी जिल्द पढ़ने पर मजबूर किया। एक फिक्रा आपकी नज़र है। वैसे तो ये देवबंदी मौलवी सड़ेगा नाम उनका सुनकर। अमर भाई मैं फूमन बता देता हूँ, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग कोट नहीं करता, मैं फूमन बता देता हूँ कि लिखने वाले ने यहाँ तक लिखा है कि जिस शख्स ने बेसते सानी को बेसते अव्वल के मकाम, दर्जा, मनसब, कमाल के मतहत या उसके बराबर ना माना, उसने बेसते सानी का इनकार किया, और जिसने बेसते सानी का इनकार किया उसने कुरान करीम का इनकार किया। अब फतवा उसके ऊपर लौटेगा। देखिए अब ये छेड़ है मुझे, तो मैं कहूंगी कि वही फख्र अव्वलीन और आखरीन जो आज से 1300 वर्ष पहले। फिर मुझे म्यूट करेंगे ये लोग। भाई को सिर्फ थोड़ा सा बताया, आपको नहीं कहा कि आप जज्बात तो दोनों तरफ होते हैं ना, मैं चुप हो जाती हूँ। और मैं ये कहने लगा था, भाई ने कहा है कि मैंने हवाला आप लोगों को कोई नहीं देना डिबेट में, वो खुद हवाले देंगे। वो इधर से ही ऑक्सीजन लेते हैं, यहीं से वो फ्यूल लेते हैं, उनके मुरब्बी यहीं सुन रहे होंगे आप सबकी बातें।
تو یہ باتیں بہتر ہے کہ آپ اچھی بات ہے جو فیصلہ آپ نے کیا کہ ان کو یہاں پر زیادہ شیئر نہ کریں، کیونکہ پھر وہ ان کی تیاریاں کریں گے، اس کا کیا پنچر لگانا ہے، اس پہ کیا پنچر لگانا ہے۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ ڈاکٹر بہاؤالدین کی کتاب میں ایک فقرہ میں نے پڑھا جس فقرے نے مجھے ان کی دوسری جلد پڑھنے پر مجبور کیا کہ بات اچھی لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ کہتے ہیں بھئی عبداللہ آتم کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی، پہلی جلد میں بات کرتا ہوں۔ عبداللہ آتم کی پیشگوئی جھوٹی ثابت ہو چکی تھی۔ عبداللہ آتم مرزا صاحب کی آنکھوں کے سامنے وہ سیرا ماتھے پر باندھ کر وہ ناچ رہے تھے کرسچن سارے، اور وہ مبارکیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو کہ 6 ستمبر 1894 کی صبح چڑھ آئی ہے اور عبداللہ آتم نہیں مرا، 15 مہینے گزر گئے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے یہ فکرہ لگا، مرزا صاحب پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ پیش گوئی اپنی پوری شان سے پوری ہوئی ہے۔ یہ فکرہ مجھے کنونس کر گیا کہ ان کی اگلی جلد بھی پڑھنی چاہیے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوسٹر ہماری آنکھوں کے سامنے لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ مربیوں کی ہمارے کانوں میں چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں 2 محمد کا کانسیپٹ، حوالے واری واری وہ پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں، صفیہ سسٹر کو بھی اور یہ ساحل بھائی کو بھی، کہ نہ پڑھو حوالے، نہ بولو۔ لیکن ٹروتھ سیکر پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ٹروتھ سیکر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم تو غلام مانتے ہیں، ہم تو 2 محمد کا کانسیپٹ مانتے ہی نہیں، آپ حاشیہ رائی کرتے ہیں، آپ حاشیہ رائی کریں تو ہم آپ کی حاشیہ رائی سنیں بیٹھ کے۔ یار کس مٹی کے بنے ہوئے آپ لوگ، اللہ کی قسم ہے۔ میں پھر وہ مثال دیسی سی دوں گا کہ میں نے پاکستان میں جو فراڈی اور نصر باز اور ٹھگ ہوتے ہیں نا، جو 2 نمبریاں کر کے مطلب جانوروں کا سودا کرنے والے، بھینسوں کا سودا کرتے ہیں، پتہ کیسے؟ 2 کلو دودھ ہے بالٹی میں، تو اس میں پہلے ہی پانی ڈالا ہوا ہے، تو کہتے ہیں 10 کلو دودھ دیتی ہے بھینس، وہ کہتا ہے یہ 10 کلو ہے، تو کہتا ہے تیرے خیال سے کتنا، کہتا 2 کلو، 2 کلو ہے، 2 کلو، سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول، سامنے اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہا کہہ رہا ہے کہ یہ تو 10 کلو ہے، 2 کلو کا 10 کلو بنانے میں۔ اس قدر دلیر ہیں یہ لوگ جھوٹ بولنے میں کہ میں نے پاکستان میں وہ نوسر باز اور ٹھگ بھی نہیں دیکھے اس طرح دلیری سے جھوٹ بولتے ہوئے۔ بھائی وہ مربی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ریکارڈنگ سامنے چل رہی ہے، پوسٹر سامنے لگا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں ان کے ای میل میں انہوں نے ٹیکسٹ میسج کیا ہوگا، وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں 2 محمد کا کانسیپٹ ہے، اور ٹروتھ سیکر کہتا ہے ہمارے جماعت احمدیہ میں تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ تو تم حاشیہ رائی کر رہے ہو۔ ٹروتھ سیکر کس مٹی سے یار بنے ہو آپ لوگ؟ عمر بھائی اس کے اندر تھوڑی سی نا کریکشن کی ضرورت ہے۔ وہ جو نکلے ہیں نا ڈیبیٹ کے موضوع سے نکلے ہیں، وہ اس ڈیبیٹ کے اوپر نہیں آنا چاہ رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کے اندر 2 احمد کے کنسپٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر شاید ان کو لگتا تھا کہ ہاں یہ جو ہے وہ ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے، ہم تو یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ڈیبیٹیبل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 محمد کا کنسپٹ ہے جماعت احمدیہ میں، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں ہمارے ساتھ جتنے کرنی ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو میرے خیال سے یہ تھوڑی سی کریکشن میرے خیال سے اس طرح سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ 2 احمد کا کانسیپٹ، دوبارہ 2 محمد کا کانسیپٹ ہے۔ دوبارہ سن جی لیں، جو کیونکہ انہوں نے دوبارہ کہا ہے سن کہ لیں۔ امتیاز جو ہے نا ابھی احمد کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، 2 احمد کی طرف، حالانکہ اس نے الفاظ بولے تھے 2 محمد کے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی۔ یار میری دوبارہ انگریزی سن لیں اتنی تھوڑا اچھی سا، نہیں، یہ جو یو کے میں آپ رہتے ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا پلے کر کے سنائیں اور وہ اردو میں چلیں بتائیں بھی کیا تھوڑا کہہ تھوڑا رہے ہیں۔ سناتے ہیں، ہو چلیں سکتا ہے میں صحیح تھوڑا نہ تھوڑا سن یہاں سے سکوں۔ سناتے ہیں، سن لیتے ہیں، بیچ دوبارہ میں پھر سنتے ہیں، میری 6 بھی منٹ لائن کی ہونی ویڈیو ہے۔ چاہیے نا۔ نہیں ساحل بھائی بات واضح کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ بات تو ہے، چلائیں۔ عامر بھائی ایک لائن کی تو اجازت نہیں ہونی سن لیں، چاہیے نا۔ 1 سیکنڈ، پہلے 6 منٹ کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا O ye who believe, fear Allah, have taqwa of Allah, and say the straightforward word. A believer is nothing but his word. A believer is his word. So what we see with regards to the people that we're dealing with is that the deceptions and the lies have already started. When they appeared at Speaker's Corner, they had made it clear that from the 19th onwards, any of the 10 days, we can select the date, we can select the venue for this debate to take place. And we did exactly that. We had made the arrangements of the day of 28th, Tuesday at 5:15. Yet, when we had sent this forward to them, they had come back with various excuses,
stating that we'll see you at Bradford. If not, we'll give you this date and that particular date and that. So unfortunately, the public can see that this debate, which they wanted to back out from, will still continue by the grace of Allah, despite their deception. And this is something that we want to make it clear that as far as we are concerned, we are very clear that we want this debate to continue. Risab, any more details from your side? Yes, Raheel said we saw that despite their excuses, first making big claims, choose any of the 10 days, any location, now the excuses have began, like you said. But Alhamdulillah, and with the grace of Allah, inshallah, the debate will happen. And the day we have chosen is April the 29th at 5:15 p.m. So instead of the 28th, it will now happen on the 29th in London in a venue of our choice, which we have already prepared, and we will extend it now to Wednesday. Now, Raheel said in the start, you were saying your venue, your time, your day. Now it's their day, and they are also trying to make it their venue. This is the deception. Now they are trying to dictate where it will take place, but this will not happen. We have already prepared everything, and we will welcome you April the 29th at 5:15 p.m. inshallah. Second deception, which is known to us by their ulama as well, is now they're trying to change the topic and hoping we can't catch them in this deception. Imtiaz is trying to change the topic now, but it's too late. Both topics have been chosen. The first topic is not two Ahmads. It's not two Ahmad Rasulullah. The first topic is the concept of two Muhammads in Islam Ahmadiyya, which is your claim. And the second topic of your side is takfir. And now it is too late to back out Imtiaz. And this debate, inshallah, will take place. Been chosen. The first topic is not two Ahmads. It's not two Ahmad Rasulullah. The first topic is the concept of two Muhammads in Islam Ahmadiyya, which is your claim. And the second topic of your side is takfir. And now it is too late to back out Imtiaz. And this debate, inshallah, will take place on April 29th at 5:15 p.m. And it will be live streamed so everyone can witness the truth. Absolutely. And as you know, that the claims are big, but when it comes to fulfilling those claims, there's always some excuse, some way to back out, some way to change, deceive, some way or another, add something into it so that the debate cannot happen. But we're not going to let this happen by the grace of Allah. Now, one of the things I want to highlight is that this, he mentioned in his video, this is something that we had proposed. No, this is something that he has been speaking at the top of his lungs on every opportunity, whether it was recently at Speaker's Corner, whoever he sat with. He said the Aslul Usul, the discussion that needs to take place between us and the Ahmadis, is that of two Muhammad Rasulullah. The one-liner of Ahmadiyya is, and I am more than happy to be challenged and to be corrected if they have any evidence. One-liner of Ahmadiyya is that in Ahmadiyya they believe that they are two Muhammad Rasulullah. Na'udzubillah min zalik. So we said, fine, no problem, because at times you may feel that we don't want to discuss the promised Messiah, peace be upon him, or our aqaid. We are very confident by the grace of Allah the Almighty that we are the true believers in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and according to his prophecies, the promised Messiah, peace be upon him. Another point that you guys need to focus on is that a person has been flown out from Australia for a second time and he's going around doing conferences. ओपनर्स भाई क्लियर हो गई ये बात, ओपनर्स भाई यहाँ तक क्लियर हो गई बात, जिस बात के ऊपर मैं कह रहा था कनेक्शन, वो यही बात कर रहा है कि इम्तियाज ने क्लेम किया है कि जमात अहमदिया के अंदर दो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो है वो कॉन्सेप्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है, दो अहमद रसूलुल्लाह की तरफ इम्तियाज जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि दे नो वेरी वेल के दो अहमद का कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, मोहम्मद का नहीं है, उसके हम ऊपर डिबेट कर लेंगे। अमर भाई सिर्फ इतनी सी बात है। मेरी बारी नहीं, एक सेकेंड बाजी, आप लेकिन इसके बारे में क्या कहते हैं आमिर भाई? आमिर भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई बात आपका कमेंट कोई? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। चलिए सफिया बाजी करें बात, आपको क्या कहना था? हमें कोई मौका दो, ऐसे को साल भाई को गलवाजे कर दो। लेकिन मुझे 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड। ले जी आप 10 9 ले लें, चलें 9 ले लें, अब 9 ले लें। ए तालिब हवाला, तुझ पर वाज़े हो कि हवाला उसको नफ़ा देता है जो पहले दिल में तलबे हक रखता हो, वरना जो शख्स
ہر ستر کے بعد حوالہ مانگے اور حوالہ پا کر پھر اگلا حوالہ طلب کرے، وہ دراصل علم نہیں بلکہ حجت کا جویا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ 10 سیکنڈ سے زیادہ لیے ہیں آپ نے ویسے، چلیں کوئی نہیں۔ تب وہ میں تھوڑا دیر تھا لیکن بلوٹوتھ سے میں سن رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی، اب وہ دو محمد والی جو ان کی تھیوری ہے یا جو کانسیپٹ ہے، اس پر یوں سمجھیں کہ مخالف کو کھینچ کر لائے، دعوت دے کر لائے ہیں، بلا کر لائے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ والا نہیں، یہ والا عقیدہ ہمارا۔ ٹروتھ سیکر کو شرم آئی ہے یار؟ کوئی چیز ہوتی ہے شرم، تھوڑا سا تو یار محسوس کر لو۔ میرا تو خیال ہے، مجھے اب یہ ٹروتھ سیکر کا ایٹیچیوڈ دیکھ کر مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اگر آج ان کا کوئی آفیشیل سٹانس آ بھی گیا نا تو یہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر بھی یہی کہتے رہنا کہ او نہیں نہیں، ہمارے مربیوں کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ قادیانیت مطلب ہے ہی اس طرح کی، کوئی اس کی سائیکو اس طرح کی ہے کہ سامنے چیز دیکھ کر بھی آپ نہیں مانتے۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے، ابھی اس نے صاف بات کہی ہے کہ بھئی امتیاز بھائی ہمیں وہ دو احمد رسول کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے لیکن اب لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہمارے جماعت احمدیہ میں دو محمد رسول اللہ کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک محمد رسول اللہ وہ جو مکہ اور مدینہ میں آئے تھے 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ کہتے ہیں جو ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ اس پیش گوئی میں، اس آیت میں، اس الہام میں میرا نام محمد اور رسول بھی رکھا گیا۔ یہ جو ان کے کانسیپٹ ہے نا کہ ایک محمد اور رسول، یہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اس پر بات انہوں نے کرنی ہے۔ اب بھی اگر کہو کہ نہیں نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو غلام مانتے ہیں، آپ تو حاشیہ چڑھاتے ہیں، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں، یار یہ جھوٹی بولنے والی بات ہے نا۔ یہاں پر ٹک ٹاک پر اللہ گواہ ہے کہ لوگ تیزی سے باتوں کو فیل کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ یہ ٹروتھ سیکر جو آپ لوگ اس طرح کی ضد اور اڑیاں کر رہے ہیں نا، اور مطلب کچی تاند سے دھاگے سے لپٹنا چاہتے ہیں، چمٹنا چاہتے ہیں کہ شاید ڈوبتے کو تنکے کا ہی سہارا مل جائے، تنکا ہی مل جائے۔ آپ کے لیے یہ مطلب یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنا فیوچر خراب کر رہے ہو۔ کل کو جب یہ سارا عنقریب یہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے سسٹم، تو ختم ہونے کے بعد بھی آپ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو ان ویڈیوز کا، ان آڈیوز کا کیا جواب دو گے کہ ہم اتنی ڈٹائی سے وہاں پر جم جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہمارا موقف، یہ ہمارے مخالف حاشیہ رائی کرتے ہیں۔ عنقریب یہ گرنے والی ہے آپ کی ساری دکانداری۔ وہ طلعت ملک صاحب نے فرمایا چند دن پہلے مجھے کہ یہ جو سارا ہمارا نظام ہے نا، آپ یاد رکھیں کہ عنقریب گرنے والا، سارا یہ چکنا چور ہو جائے گا، عنقریب یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور یا تو 2-4 تڑے بن جائیں گے، خلیفے بن جائیں گے، کیونکہ ان کو تو اندر کی خبر ہے، اتنے سالوں سے وہ چندہ دے رہے ہیں، کہتا ہے یا تو یہ 2-3-4 اندر سے گروپ بن جائیں گے یا پھر یہ سارا نظام ہی کریش کر جائے گا۔ اس پر مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے اوپن آئی صاحب۔ یہ جو طلعت ملک صاحب، میں نے بالکل ان کی بات کوٹ کی ہے، ورڈ بھی ان کے ہی ہیں، اس پر آپ کا کیا خیال؟ آپ ہی تو ادھر ہی رہ کر آئے ہیں نا، اندر کو اس طرح کی فضا پائی جاتی ہے۔ اچھا، اصل میں یہ اس کے چلے میں کامنٹ کروں گا، اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سارا کانٹینٹ یا یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ان لوگوں کو ذرا بھر بھی فائدہ نہیں دیں گی، ان کی جنریشنز کو دیں گی، اور جو نیو جنریشن ہے نا یہ ان کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کا کام کرے گی، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوشش سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سن کے ٹروتھ سیکر صاحب جیسے یا اس جنریشن جو پچھلی جنریشن تھی وہ سمجھیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے، ان کی جنریشن سمجھیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہوں گے، ہاں بالکل آئی وڈ سے ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہو سکتا ہے، اندر ہی اندر چیزیں مطلب پک تو رہی ہیں، لیکن اب یہ کہ اب آگے کب تک وہ باہر آتی ہے دیکھ پک کے وہ اب ٹائم ہی بتائے گا، لیکن اس میں جو انہوں نے بات کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس میں ہے سچائی، لیکن اوبویسلی ابھی لوگ پتہ نہیں کس چیز کا وہ حیا کر رہے ہیں، اندر ان بیٹھے ہوئے ہیں، بس کچھ ویٹ، تھوڑا اور ویٹ کر لیں، یا اس طرح سے چیزیں ابل کے باہر آ رہی ہیں، مطلب کتنی دیر تک جھوٹ آپ وہ کر سکتے ہیں۔
ایک جھوٹ کو چھپا سکتے ہیں، تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سامنے آئے گا. اور آپسی جھگڑوں میں نہیں انہوں نے سامنے لے آنا ہے، ان کے آپسی جھگڑوں نے. ہاں یہی انہوں نے مجھے بتایا کہ اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے وہ باتیں جو اندر چل رہی ہیں، اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے اور وہ ایک دم پھٹ جائے گا. وہ کب تک اس کو آپ روکیں گے؟ وہ ایک پھوڑا ہے جو بن رہا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کہتا ہے یا تو یہ آئے گا کہ 2-3 خلیفے بن جائیں گے اندر ہی اندر جماعت کے، یا پھر یہ ہوگا کہ سارا نظام ہی لپیٹ دیا جائے گا، ساری صف ہی ان کی لپیٹ دی جائے گی. پھر اپنے اپنے طور پر بغیر کسی کے پابندی کے، بغیر بیعت کے احمدی آیا کریں گے ٹک ٹاک پر. میں ہوں احمدی پر کسی کی بیعت میں نہیں ہوں، کسی کے نیچے نہیں، ختم ہو گیا نظام سارا. یہ ہوگا. جرمنی کی الگ خلافت ہوگی، یو کے کی الگ خلافت ہوگی، کینیڈا کی الگ ہوگی، یہی ہونا ہے اس کے بعد، اور کیا ہونا ہے. یہ تو ہو گیا نا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا. اس کے علاوہ انہوں نے جو مجھے دوسرا آپشن دیا ہے نا ملک صاحب نے، انہوں نے کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی خلافت ہوگی نہیں، نہ جرمنی کی نہ یو کے کی، بلکہ بس اگر کوئی احمدی ہے تو وہ اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے ہے، لیکن وہ کسی کے نیچے نہیں ہے. نظام سارا یعنی کہ صف لپیٹ دی جائے گی ان کی. کہتے ہیں یہ 2 رستے ہیں، یا تو ٹکڑے ٹکڑے، یا پھر یہ سارے کا سارا نظام ہی ختم. اب وہ تو اندر رہے ہیں. نہیں چھوڑیں ان کے نظام کو عامر بھائی، چھوڑیں ان کے نظام کو، جو مرضی ہو. ہمیں تو ان کے عقائد ہیں نا جن کے بارے میں بات ہونی ہے، اور وہ انشاءاللہ آج ہوگی، اس پہ بات ہوگی تو اس پہ ہی کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نظام ان کا ہے، رکھیں، رکھنا ہے، نہیں رکھنا نہ رکھیں، اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، جو مرضی کریں. سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار اس. وہ تو اس صحیح جس کے ہے، لوگوں کی صحیح ہے. آنکھیں کھلنی چاہیے. جی بالکل. وہ کچھ لوگ ہمیں کوئی سمجھتے ہیں زیادہ نا اس کہ سے نظام دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہے. اب اس جسٹ کے اوور آل جو بلیف ہے ان کا، اسی پہ بات ہونی چاہیے. اس پہ زیادہ سے زیادہ ہم اس وقت ڈسکس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب کوئی وہ جبری تعلیم کو دیکھتے ہیں، کسی کے جبر کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ بیویوں کا کوئی چکر تھا اس کا، پتہ نہیں وہ 2-3 بیویاں اس نے کی، پتہ نہیں یو کے میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے پیسے لیے، یہ کیا وہ کیا، وہ مربیوں نے مجھے مطلب جھڑکا بے عزت کیا. اچھا وہ خواجہ تنویر نام کا ایک بندہ ہے، وہ صفیہ سسٹر کی براڈ، صفیہ سسٹر بھی ان دنوں مطلب گورنر پنجاب بن کے اپنی براڈ کے اوپر کسی کو وہ بات ہی نہیں کرنے دے رہی تھی. تو خواجہ تنویر صاحب نے وہاں پر اس بندے کو ایسا جھڑکا، ایسا ڈانٹا، واللہ میرا دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو رونے لگا. یار یہ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں. اس طرح کی جب وہ جبری تعلیم ہم دیکھتے ہیں نا، یا جبری رویہ ان کا دیکھتے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ، مظلوم لوگوں کا، پھر ہم بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ورنہ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ان کا چندہ، ان کا دھندا، ہمارا لینا دینا اس سے کچھ نہیں ہے. ظلم کے خلاف وہ کوئی بھی بندہ ہو، دیکھیں یہاں پر دوسری قوموں کا ملک ہے، دوسری کمیونٹی ہے، دوسرا مذہب ہے، یہاں پر بھی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہوگا تو میرا دل، آپ کا دل وہ پسند نہیں کرے گا، اس سے نفرت کرے گا، حقارت محسوس ہوگی. یار یہ غریب آدمی کے ساتھ وہ کیوں بدماشی کرے؟ تو اس بدماشی کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، ورنہ تو ان کا دھندا ہے، ہمارا کیا لینا دینا اس سے. عمر بھائی میں یہ بات، سوری میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم امتیاز کو ڈیبیٹ سے ہٹنے نہیں دیں گے، موضوع سوہن جو ہے کہ 2 احمد پہ نہیں ہم آنے دیں گے، یہ 2 احمد کے اوپر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی پاسبلٹی کے اندر؟ اصل میں نا 2 احمد کے بارے میں ان کے لٹریچر، ویسے تو محمد کے بارے میں بھی ان کے لٹریچر میں ایسی باتیں ہیں، عامر بھائی اگر اچھا آپ یہ اچھا بات ابھی نہ کریں تو بہتر ہے. آپ تو حکمت سمجھ جائیں، کیونکہ احمد اس کی کے بات بارے میں کرتے ہیں، ابھی احمد نوٹس کی تو کر بن لیتے رہے ہیں نا، ہوں گے. محمد کی نہیں، احمد نہیں کی تو نہیں، کر لیتے ہیں. عطاء المجید بھائی جان آپ سمجھیں، دونوں کو ہی رہنے دیں ابھی. یہ دونوں مطلب اوبویسلی یار 3 سمجھیں. گھنٹے رہ گئے ہیں پیچھے، 3 گھنٹے 3 رہ گئے ہیں گھنٹے انشاءاللہ. صبر تو کر لیں، تھوڑا سا صبر، عطا صاحب آپ کی طبیعت تھوڑا سا سیٹ کر صبر. دیں گے، ڈونٹ وری، ٹھیک ہے سر. وہ آپ کی پوری طبیعت سیٹ ہو جائے گی. مولوی عمر بھائی، یہ مولوی نہیں کرنے دیتے گل، کوئی اور شروع کرنا نظام تے کر دینے گل. ہمیں بھی کوئی نہیں موقع اس سے دیو، نظام ہم نہیں جو ہونے گل دے گی. بازی کریے. وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ٹروتھ سیکر اوپن آئی صاحب، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ واٹ آف آور عقیدہ از رانگ. آپ بتائیں، کوئی ایک عقیدہ بتا سکتے ہیں ان کا رانگ؟ یار آپ کے جو عقیدے آپ صحیح لگتے ہیں آپ مانیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کمپلیکیشنز بیچ میں ڈالی ہوئی ہیں نا، جو لپیٹ جلیبیاں ہوتی ہیں، مجھے اس سے مسئلہ ہے. وہ آج سالو ہوں گی تھوڑی سی، تو انشاءاللہ آپ بھی جا کے سنیں، میں بھی سنتا ہوں. تو مجھے اس وقت آپ کو جواب نہیں دینا، جزاک اللہ، پہلے بہت ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں ہمارا.
میاں نواز شریف تو نہیں نیچے آ گیا کہ نواز شریف اچھا کو عامر بھائی چھوڑ آپ کو دیا؟ آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ صفیہ باجی جو تھیں نظام جماعت کے حوالے سے ان کو ایک تھا تھوڑا سا تجسس تھا کہ یہ نظام جماعت سے جو اخراج ہوتا ہے وہ اخراج از احمدیت نہیں، یعنی حقیقی اسلام سے اخراج نہیں ہوتا. تو ہوا ایسے کہ ایک دن بیٹھک ہو گئی وہ جو نہیں 1122 اس کے سامنے بات ہو گئی. تو اس کے سامنے جب یہ میں نے کہا کہ میرا یہ کلیم ہے کہ جماعت احمدیہ کے مطابق جو نظام جماعت سے اخراج ہوتا ہے وہ اخراج از نظام نہیں ہوتا، وہ احمدیت سے ہی انسان کا خراج ہوتا ہے، اور احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے. یہ میرا کلیم ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ اب تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم اس کے مقابل مجھے دعویٰ دے دو. اس نے کہا کہ میرا دماغ خراب ہے، میرا دماغ پاگل ہے کہ میں تمہیں اس کے برعکس دعویٰ دوں جب ہے ہی یہ. تو اس دن سے صفیہ باجی کے لیے تھوڑا سا نا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو میں افسوس تو سب سے کروا رہا تھا کہ صفیہ باجی کے لیے بھی افسوس کر لیں. یہ سمجھتی رہی تھی نظام جماعت سے اخراج کا جو تعلق ہے وہ احمدیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انسان مرتد نہیں ہوتا. تو میں اس وجہ سے کہا تھا کہ شاید آپ اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو نظام سے کیا ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ نظام جماعت سے اخراج، کہ اس کا اخراج صرف نظام کی حد تک ہوتا ہے یا یہ انسان کو احمدیت سے باہر نکال کے جو حقیقی اسلام ہے اس سے باہر لے جاتا ہے؟ اچھا جمشید بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اوپر آ جائیں آنا چاہیں تو. اگر آپ وہ والے پرانے جمشید بھائی ہیں وہ جو بحرین والے ہیں تو پھر آ جائیں. پرانے والے وہ والے فیس بک والے ایک وہ نا پرانے والے ہمارے ساتھی ہوا کرتے، اگر وہ والے ہیں تو ان کی تو بات سننے پہ دل کر رہا ہے، عرصہ ہوا ہے ان سے فیس بک والے نا عمر بھائی، ہاں والے نا جمشید بھائی، ہاں فیس بک واٹس ایپ والے ہاں جی. بحرین میں ہوتے ہیں وہ. کافی عرصہ ہوا ان سے بات نہیں ہوئی. اگر یہ دوسرے جمشید صاحب جو یہاں یو کے میں ہیں تو پھر کوئی نہیں، ان سے تو بات ہوتی رہتی. اچھا وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ وہ 1122 بھی کہہ رہا تھا، اور میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جو کوئی عام جس کو آپ تھوڑی سی یہ رف لینگویج ہے لگڑ بگڑ جس کو آپ کہتے ہیں، جو عام لگڑ بگڑ یہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ پیچھے سے ہی آ رہا ہوتا ہے مواد سارا. دیکھیں پیچھے ہے تو وہ کھو، لیکن انہوں نے سمجھا ہوا سمندر ہے، تو سمندر سے پھر دریا میں پانی آتا ہے، حالانکہ وہ کھو سے ٹنڈوں میں جاتا ہے، دریا سے پھر وہ نہروں میں آتا ہے، ٹنڈوں سے پھر وہ پرنالے میں جاتا ہے. تو ایسے ہی وہ آگے آتا آتا کھالوں میں آ کے کھیتوں میں وہی پانی آ رہا ہے. وہی دلائل ہیں جو آج آپ کو سننے کو ملیں گے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میری بات ریکارڈ کر لیں. کوئی نئی بات، کوئی نیا دعویٰ، کوئی نئی ایسی چیز آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. میں یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ سننا، یہ نہیں میرا مطلب. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دلیلیں وہی ہوں گی جو یہاں پر آپ روز سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے. یہاں سے مائک میوٹ کر کے مربی کو کال کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. ان کو فون کر کے یہی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی کی اس بات کا کیا جواب دینا ہے. وہ پیچھے سے مربی یہی باتیں بتا رہا ہوتا ہے. تو جو یہاں پر لگڑ بگڑ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہی اصل دلائل ہیں. انہوں نے وہاں پر بھی ریپیٹ ہونا ہے، کوئی نئی بات وہاں پر ہونی نہیں. ہاں اتنا ہوگا کہ آفیشیل کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے اس کی ایک اہمیت اور افادیت ہے کہ کم از کم ایک ایسا سٹانس ہوگا جو ریکارڈ ہو جائے گا. تو جو لوگ ٹروتھ سیکر جیسے ہوں گے وہ تو پھر بھی کہیں گے، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو کہیں گے کہ نہیں یہ ایسے ہی مار گئے ہیں ہمارے مربیوں کو کیا پتہ، ہم تو مسیح موعود کے پاس. جب یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بات کو ڈساؤن کر سکتے ہیں، بشیر احمد ایم اے کی بات کو ڈساؤن کر سکتے ہیں، اپنے جو منہ بولے خالد بن ولید بنائے ہوئے ہیں، جو ان کو بتا کر گئے ہیں کہ ہمارے لیے حجت فلانے کی بات ہے، جنہوں نے پاکٹ بکیں لکھی ہیں، اگر ان کی باتوں کو ڈساؤن کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ان مربیوں کی باتوں کو ڈساؤن کرنا کوئی کمال تو نہیں ہوگا. کر تو یہ پھر بھی دیں گے، لیکن کم از کم ایک آپ کے پاس پروف ہوگا، ریکارڈنگ ہوگی کہ فلاں ڈیبیٹ میں ان کا ایک آفیشیل موقف ہمارے سامنے آیا تھا. اب یہ والا جو موجودہ لگڑ بگڑ ہے یہ اس سے پھر رہا ہے. بس اتنا دکھانے کے لیے کم از کم ایک ایویڈنس ہوگا، ہوپ فلی. اس لحاظ سے یہ پازیٹیو ہے. باقی تو کوئی نئی بات ہوگی نہیں وہاں پر. عمر حق بھائی آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حباب خیریت سے پیارے بھائیوں؟ ماشاء اللہ جی، زبردست معاملہ ہونے جا رہا ہے جی. کچھ گھنٹوں میں ہر آنکھ منتظر ہے
اور ہر احمدی جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہے. اسی طریقے سے ہر مسلمان بھی جو ہے دوستو وہ بڑا ہی پرجوش ہے، بڑا ہی پرتباک اور بڑا ہی پر سرور اس وقت معاملات چل رہے ہیں. میں نے بات سنی، عامر نذیر بھائی بات کر رہے تھے بڑی اس حوالے سے کہ جماعت احمدیہ نکالتی ہے کیا کرتی ہے. عطاء المجیب صاحب نے بھی بات کی. تو حقیقت یہ ہے کہ بشیر الدین محمود صاحب سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ احمدی کی تعریف کیا ہے. انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ نقطہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ احمدی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے کسی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے نا، یعنی جس وجہ سے کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے، بس وہی وجہ ہے احمدی سے نکلنے کی بھی. ہاں جی، تو جب کسی کو جماعت سے اخراج کی جو وجوہات ہوں گی نا، وہ گویا اسلام سے اخراج کی وجوہات ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں تو اگر کسی احمدی کا معاشی مقاطع کیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا ایمان کہاں گیا ہے. جی، تو میں نے کہا یہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ وہ تکفیر کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا. اسی طریقے سے دوسرے تیسرے موضوعات ڈسکس ہونے جا رہے ہیں. لیٹس سی کیا بنتا ہے. جی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں حاضر ہوا، میں نے کہا سلام دعا کر لیں، اور ماشاءاللہ محفل سجی ہوئی تھی. جی اللہ عامر تعالیٰ بھائی، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو کاٹ دیا، میں جو لگا شاید آپ نے بات مکمل کر لیا. میں صرف یہ کہنا، صفیہ باجی سے افسوس کر لیں تھوڑا سا کہ ان کو تھوڑا سا تھا، لیکن ابھی ان کو کلیئر ہو گیا ہے کہ بھائی مرتدوں والا سلوک جو ہے وہ ہوگا، تو پلیز تھوڑا سا افسوس کر لیا جائے. جی جی ایسا ہی ہے. حوالہ میں مطالبے پہ دیتا ہوتا ہوں جی، اور جو ہے وہ آپ کہیں گے تو پھر حوالہ اس پہ دے دیں گے. پر عمر بھائی شی آلریڈی نو، ان کو پتا تھا، لیکن وہ یہاں پہ سن کے نا لوگوں سے بلیو نہیں کر پا رہی تھی. ہاں، یقین نہیں کرتی نا، مسئلہ یہ ہے، یہ بڑا مسئلہ. السلام علیکم. اچھا، میرا صرف ایک گزارش ہے کہ ابھی عامر نذیر بھائی نے جو بات کی ہے نا، تو جس بات کا حوالہ نہ ہو نا عامر بھائی، وہ بات نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی تک ہمارے پاس لگڑ بگڑ جو ہے نا، لگڑ بگڑ، اس کا حوالہ ابھی تک ہمارے پاس آیا نہیں. آپ نے 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو آپ تبدیل کریں اور اس کی جگہ میں گیدڑ ہی رکھیں، کیونکہ گیدڑ کا حوالہ ہے. جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو لقمہ دیا ہے وہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ لگڑ بگڑ اور گیدڑ، ان میں بھی آپس میں کوئی مطلب دور کا رشتہ نہیں ہے. اگر آپ دونوں کو کھڑا کر کے دیکھیں گے نا کیمرے کے سامنے، تو آپ کو لگے گا کہ یا یہ کزن ہیں، یعنی ماں کی طرف سے، یا باپ کی طرف، یعنی یا چچا زادہ ہیں یا خالہ زادہ ہیں یہ دونوں کزن. مطلب ان کی سیم شکلیں، اسی طرح کے کان، اس طرح کی آنکھیں، وہ پنجے سیم ہی چیز ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. میں اس سے ایگری ہوں کہ میں ہاں کیوں کی ہو گیا. علامہ صاحب شاید بزی ہو گئے ہیں، تھوڑا سا کام ہوگا. بندہ ہاں جی کر لو نہیں تسی کرو مکمل. میں بات تو پتہ نہیں کیا کرنے لگا تھا، لیکن آپ کر ہی لیں تو بہتر، کیونکہ میں باہر ایک بندہ بلا رہا ہے تو میرے ذہن سے وہ بات نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ لگڑ بگڑ اور یہ جو گیدڑ ہے یہ فرسٹ کزن ہی ہے، مطلب ایک ہی آگے آپ نے کہا تھا ان کو شیشے کا کام. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا تھا، پر آپ کریں 1-2 منٹ میں. عامر حق بھائی تو مصروف ہو گئے ہیں. عامر حق بھائی، میں آپ سے اسپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بڑا شوق ہے اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ مطالعہ بھی کر رہا ہوں. نظام جماعت کے حوالے سے تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی جاتی ہیں کہ نہیں، اس بارے میں سوچنا تک بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ. وہ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یا عامر نذیر بھائی کو کہہ رہے عامر ہیں؟ نذیر بھائی تو کہہ رہے ہیں نا 2-3 منٹ تک آتا ہوں، تو تب تک آپ ہی عامر ہیں. پھر اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. کیا سر حکم میرے نزدیک، کیا میرے لائق کیا حکم آپ کا؟
سر نظام جماعت کس طرح سے لوگوں کو قید کرتا ہے، باؤنڈ کرتا ہے، ایک کمرے میں بند کر کے رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کہ یہ نہیں سوچنا، وہ نہیں سوچنا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا. مثال کے طور پر ایک دوست جو جسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گاؤں لوگوں میں کہتے ہیں لنگوٹیا یار، وہ بھی ایک دوست کا وفادار نہیں رہتا جب نظام کی بات آتی ہے. تو اتنا اسٹرکٹلی اور اتنی جو ہے وہ سختیاں کیوں؟ جی وہ کیسے، کیوں سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کیسے، تب ہمیں پتہ چلے گا کیوں. بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب بہت ہی عمدہ اور بڑا ہی شستہ، بڑا ہی خستہ، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ سمجھیے گا کہ بڑا ہی سستا حل بتاتے ہیں اس کا. وہ دوستو حل یہ ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں اپنی پوری تحقیق، پورا مطالعہ، پورا مشاہدہ اور ہر احمدی کے تجربے کے بعد وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں جہانی سلسلہ احمدیہ کے بانی جناب محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جماعت احمدیہ کو کھسی کر دیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرزا صاحب نے ان کو کھسی کر دیا ہے لہذا اب یہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے. یعنی اس سینس میں دیکھیں، انصر رضا صاحب ایک نہایت ہی قیمتی آدمی ہیں. جماعت نے ان پر نہ صرف یہ کہ سرمایہ لگایا ہے بلکہ امیدیں بھی لگائی ہیں جہاں جہاں لگ سکتی تھی. ان امیدوں کے دوران انصر رضا صاحب نے ایک بات کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو پھر سوال نہیں پوچھ سکتے، اور اگر سوال پوچھنا ہے تو پھر نبی نہ مانیں. ہاں جی، مگیرولا تھنک اور صفیہ یہ دو عبرت کا نشان آپ کے سامنے لوگ ہیں. اور میں نے اسے عبرت کا نشان، اس کا مطلب یہ ہے، اور یار اچھا دیکھ لک ہو از ٹاکنگ، کمنٹ دے وچ ویکھو لک ہو از ٹاکنگ. یعنی جب کبھی جناب علی میں ایک براڈ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں پر ہمیشہ جس نے بدتمیزی کا طوفان، بد کلامی کا ہیجان اور بد نظمی کا رجحان اور گستاخی کا فضلان، وہاں پر جن لوگوں نے علم پھینکا کا ہوتا ہے، فقدان، ہاں جی بالکل، علمی فقدان اور دلیل کا بحران اور اور معاشرے کا سرطان. ابلیس کا ترجمان، جی ہاں، نہیں، ترجمان شیطان اور آئینی بحران، اور اسی طریقے سے انسانی حالت ہے پریشان. مقصد اور کہنے کا یہ ہے، زنانے یہ آدمی جو کمنٹ سیکشن کے اندر یہ مجھے یہ کرتے تھے، اس لیے میں اس کو اگنور مار رہا ہوں، اس کو چھوڑیں. زنانے مکان و زمان. ہاں بالکل. تو یہ عطاء الزنان جو ہے، یہ اس کو اگنور کر کے ہم فوکس کرتے ہیں مدعا کے اوپر. دیکھیں ہمارے پہ بڑا ایشو ہے اس وقت. وی ہیو بگر تھنگس ٹو ڈو رائٹ ناؤ. الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا گول ہے ڈیبیٹ کا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جماعت احمدیہ کے ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے مختلف براڈز کے اندر آپ کے ساتھ کھی کھو کھا کر رہے تھے. اب اللہ کے حکم سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک علمی ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے. لیٹس سی کہ وہ ڈیبیٹ کس طریقے پر ہوتی ہے اور چلتی ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جی سر، ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ یہ ایک کلٹ ہے. کلٹ، اس کا سامنا ہمیں نہ صرف یہ کہ نجی طور پر کرنے کو ملا،
جی السلام علیکم. جی جی آئی تھنک یہ ایک دم سے گری تھی براٹ، پتہ نہیں کیوں. کوئی وارننگ آئی آپ کو یا کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے؟ ریسٹرکشنز تو بہت ہیں، پتہ نہیں آ رہی ہیں، ویزیبلٹی ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں. بٹ اینی ویز کنیکشن تو صحیح ہے. میں ادھر ہی بیٹھا ہوں صبح کا جہاں پہ ابھی تھا 2 گھنٹے پہلے تھا، تو بس وہ میرا خیال ہے. چلیں میرے خیال سے میں حسن ظنی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھی بات ہی چل رہی ہے، کوئی رپورٹنگ کا کوئی سلسلہ ہونا نہیں چاہیے تھا. خیر بہرحال میں نے مختصراً عرض کر دیا. ہمارے لیے اس وقت بگر اچیومنٹ اور بگر ایشو جو ہے اس وقت ٹیبل کے اوپر، وہ بڑا اکیڈمک ایشو ہے. ہمیں چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر اب الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. الحمدللہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی سر عامر ندیر بھائی آگے نا، چلو گڈ. عامر بھائی دراصل مسائل یہ ہیں جی جی کہ ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے، اور یہ بات زبان زد عام بھی سمجھ لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ لوگ صرف اس کنٹرولڈ نظام کی ریزن کی وجہ سے جو ہے نا وہ باہر نہیں آ پا رہے. تو ہمیں اس نظام جماعت کے اوپر ضرور لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، شعور دینا چاہیے کہ بھئی آپ اگر سوچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر بھی لوگے تو کوئی ایسا جرم نہیں کر دو گے آپ، کوئی ایسا آپ کے اوپر الزام نہیں لگ جائے گا کہ بھئی آپ نے سوچا کیوں، آپ نے اس طرح کیا کیوں. تو یہ ضروری ہے میرے خیال سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جماعت احمدیہ کے افراد جو تاثر دیتے ہیں وہ تاثر عملی طور پر اس کے بالکل برعکس نکل جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں پر پابندی لگائی گئی، ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا. اب جب تھنک صاحب نے، صفیہ بہن نے اسی ٹک ٹاک کے اوپر کتاب کھول کر پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں نہیں جی ساڑی مرضی نال کرو، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کرنا ہے. وہ ایک ایڈا سیانا سی ٹک ٹاک دکھتے انہوں میں دیکھا. اس وقت تھنک صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام وغیرہ قبول نہیں کیا ہوا تھا، پبلکلی اناؤنس نہیں تھا. اس کو میں نے دیکھا آ کے پتہ ہے کیا مشورہ دے رہا ہے، کہتا جی اگر آپ نے روحانی خزائن پڑھنا شروع کرنی ہے نا تو پہلے آپ کو شروع کرنا پڑے گا تذکرۃ الاولیاء سے زیادہ، پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے جی بہشت پڑھائیں گے ہم آپ کو بہشتی. ایک کہتا ہے جی بہشتی زیور، واہ سیانے ہو. ایک کہتا ہے جی ہم آپ کو بہشتی زیور پڑھوائیں گے. نہ تسی قرآن پڑھن دیندے ہو، نہ تسی حدیث پڑھن دیندے ہو، نہ تسی روحانی خزائن پڑھن دیندے ہو، نہ تسی الفضل پڑھن دیندے ہو. آپ کہتے ہو جی یہ پڑھیں. احمدی کب احمدیت کو پڑھے گا وہ ڈیٹ اور ٹائم ہمیں دے دو، ہم سب پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بہشتی زیور پڑھاؤ یا ہمیں کچھ بھی پڑھاؤ، احمدیت کب پڑھاؤ گے یہ ہمیں بتاؤ. روحانی خزائن کب پڑھنے دو گے یہ نہیں ہمیں تم بتاتے. تو یہ میں نے کئی سیاڑوں کو اس وقت دیکھا، شانوں کو، او خدا کے بندو ہو، غیرت کھائی ہے تو پوری کھاؤ. ٹلی مٹھی تے پھکی غیرت کی ہوندی ہے بھئی پوری غیرت کھاؤ. لوگوں کو پھر پڑھاؤ آ کے، ان کو سمجھاؤ. ہاں جی کیا ہے جی یہ کیا ہوا جی بتائیں. سوری وہ میں نے کہا چلیں آج انصر رضا صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میں ان سے 2019 کی بات ہے یہ، میں ان سے کچھ اس وقت بڑی ہیلپ کیا کرتا تھا رسپانسز کے لیے. تو انہوں نے اس وقت مجھے تھوڑا جھاڑا تھا تو میں نے کہا چلو دکھا دوں، یہ پرائیویٹ میں بھی جھاڑ دیتے ہیں، لائف کی تو الگ بات ہے، روڈ پہ آ کے کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں، انہوں نے، ان کو بڑا برا لگ گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ویڈیو ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کر دیں. تو انہوں نے کہا تھا آئی نو ہاؤ ٹو رسپونڈ سمون، ڈونٹ ٹیچ می اینڈ ڈونٹ انسسٹ می وٹ ٹو ڈو، ڈونٹ فورس می ٹو بلاک یو. اب یہ پرائیویٹ ہے، ابھی پرائیویٹ میں بھی یہ غصہ کھا جاتے ہیں ویسے تو. لیکن اینی ویز میں نے کہا تھوڑا سا ان کا کیا کہتے ہیں نا پبلکلی جیسے بھی ان کا چہرہ دکھا دوں. تو اینی ویز بہت پرانا کنیکشن ہے ان کے ساتھ. تو یہ فیس بک کی چیز ہے. آپ کا انداز نہایت ہی یعنی ایک اچھا انداز ہے. آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم سوری، رکھیے گا سامنے ذرا، آنے دیجیے گا. ہاں I have seen your responses to other YouTube channel. It would be great if you could make something about his video as well. یہ کس کا چینل آپ نے ریکمینڈ کیا تھا؟ یہ میں پیچھے جا کے چیٹ دیکھوں گا، یہ تھا اس وقت، میں پیچھے نام ہے اس کا میں بتاؤں گا. ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی فی الحال یہ نکالی تھی، میرے ذہن میں آیا تھا صاحب کا اپنے نام لیا. تو ایک تھا، ایک آئی تھنک اس وقت بھی رد قادیانیت کے حوالے سے کوئی تھا کوئی. جی جی یعنی آپ ان کو اپڈیٹ، یعنی آپ ان کی آئیز بن رہے ہیں، آپ ان کی آنکھیں بن رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو آپ ذرا علمی، یعنی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ علمی شخص ہیں، تبھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو. جی 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 کیونکہ میں ان سے 2010-11 میں فورم کے اوپر بھی سوالات کے سلسلے میں ہیلپ کیا کرتا تھا، جو رائے ہدا فورم تھا.
تو اس وجہ سے میرا ذرا ان کے ساتھ ایک تھا، لیکن ان کو یہ چیز تھوڑی بری لگی تھی، شاید انہیں انوائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نیکسٹ ٹائم مینشن کروں گا اور سائٹ پہ ہو جاؤں گا. مطلب آپ تو آن لائن پوچھ لیتے ہیں، آپ تو ایک بٹن ہوتا ہے وہ اتار دیتے ہیں، آپ اس وقت یہ میسج کی تو شروع کر دیتے تھے. تو میں کہا چلیں آج شیئر کر دوں چھوٹا سا. اور بھی بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا ہوا ہے، مین مربیان سے، وہ بھی سب کچھ میرے پاس پڑا ہے، لیکن میں صرف لے کے نہیں ابھی آ رہا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان چیزوں میں جاؤں. لیکن میں نے کہا چلیں انصر صاحب کی ذکر ہوا تھا تو ذرا تھوڑا سا ان کا تو ٹھیک. لیکن بھائی اگر آپ اس کے ساتھ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا جو ہے وہ لگا دیتے سلوگن تو کیا ہی مزے کی بات نہیں ہو جائے گی؟ وہ تو سب کو پتہ لگ گیا اب ٹک ٹاک کے بعد. اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیزیں لگانے کی، لوگوں کو پتہ ہے آلریڈی. اینی ویز چلے واپس جاتے ہیں ڈیبیٹ کی طرف. اچھا نیچے نا صفیہ بہن پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ورڈ یوز کیا کنٹرول، تو اس کی کوئی ایگزامپل دو. تو دیکھیے باجی جب ایگزامپل ہے نا، ایگزامپل ہے جب انسان خود وکٹم ہو نا ایک چیز کا تو اس کو اس کی ایگزامپل نہیں مانگنی چاہیے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کا جب ایشو چلا تھا تو بہت سارے لوگ آتے تھے اور سب کے سب آپ کو ایک ہی مشورہ دیتے تھے. وہ مشورہ کیا دیتے تھے؟ لیو ٹک ٹاک، لیو ٹک ٹاک، لیو ٹک ٹاک، چھوڑ دیں، ہر چیز سائڈ پہ رکھ دیں، باؤنڈ ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کنٹرول ہی تو تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ کنٹرول کے علاوہ جب آپ بیٹھیں گی دوسری جگہوں پہ جا کے یا آپ بات کریں گی تو آپ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اپنے اندر اجاگر کر لیں گی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے. اس لیے آپ کو کہا جاتا کہ ٹک ٹاک کو لیو کر دیں. کنٹرول کے تو وکٹم آپ خود ہیں، تو پھر آپ ہم سے ایگزامپل کیوں مانگتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات عامر بھائی، میں نے یہ بھی اب میں اس کو ابھی کیونکہ یہ بعد میں تھوڑا سا نظام جماعت کے حوالے سے بھی شاید آئی تھنک موضوع چلے گا، تو میں ابھی اس کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہتا. یہاں تک کی اسٹرکٹنس ہے کہ دو لنگوٹیے یار ہیں نا، دو لنگوٹیے یار ہیں، اور ایک کو پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا ہے وہ نظام جماعت کے حوالے سے یا جماعت کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے جماعت کا بیڈ امیج لوگوں میں جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے نظام جماعت سے وفاداری اس کی تب تک ہی ممکن ہے جب تک وہ اس بات کو جا کے اسی وقت اپنے صدر کے سامنے رکھے نا کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے. یعنی لنگوٹیے یار کے راز اور وفاداری بھی وہاں پہ قائم نہیں رہتی جب نظام کی بات آ جائے. اتنا کنٹرولڈ ہے یہ. شک نہیں ہے، مجھے یاد ہے آج سے قریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. انڈیا قادیان سے ہی ایک بہن نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. ان دنوں میں اپنا واٹس ایپ جو ہے وہ پبلک کر دیا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ عامر بھائی جو آپ نے ریفرنسز دیے ہیں براہ کرم، ان دنوں میں یہ اسکرین شیئر کرنا یہ وہ تھوڑا مشکل تھا، تو میں کئی دفعہ بول کے ریفرنسز، تو میں جب غور کیا تو انہوں نے بعد میں رابطہ کر کے کہا کہ عامر بھائی جو ریفرنسز آپ نے شیئر کیے ہیں براہ کرم کیا آپ مجھے ان کے سکین سینڈ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے واٹس ایپ پر ان بہن کو ان کے سکینز وغیرہ جو ہیں وہ سینڈ کیے. اچھا جب میں نے سکینز وغیرہ سینڈ کیے تو وہ گئیں وہاں پبلک جو لائبریری ہے نا ان کی اس علاقے میں، تو ادھر وہ گئیں اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ جو ریلیونٹ روحانی خزائن کی والیوم ہے یہ مجھے چاہیے. وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا کہ مجھے یہ ریفرنس دے دیں آپ روحانی خزائن کا کون سا والیوم میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو مجھے دے دیں، تو کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے مجھے دی، 2 بار دی، اور تیسری بار جب میں نے ان سے کہا نا کہ چلیں یہ والیوم واپس لے لیں، اب مجھے نا والیوم 5 دے دیں یا مجھے والیوم سپوز 7 یا 8 دے دیں، اس طرح انہوں نے کہا. وہ کہتی ہے کہ لائبریری والے نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے میں نے اس کی پراپرٹی مانگ لی ہے. اتنا سسپیشیس تھا ان کے لیے کہ کڑی نو کی ہویا ہے. میں آپ کو بتاؤں قادیانیوں کے لیے، جماعت احمدیہ کے لیے سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ایک نوجوان سسپیشیس ہو جائے، کیوریس ہو جائے. جب ان کو لگتا ہے نا کہ ایک نوجوان سوال پوچھنا شروع ہو گیا، وہ دن ان کے لیے سب سے تھریٹننگ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں وہ تہاڈا پلا سوال پوچھنے لگ پہ، او ہو آپ آزما کے دیکھ لو، چلو میرے پہ شک ہے ایسا کرو، میں نے مجھ پہ شک کر رہے ہو نا یا میں غلط؟ بھائی میں ابھی کی ٹک ٹاک کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہماری ایک بہن آتی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، صفیہ باجی کے ساتھ بیٹھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بات کی شاید اپنی جو ان کی جو تھیں تو سہیلیاں تھیں یا دوستیں تھیں یا کوئی بھی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو کہتی اگلی دفعہ جب میں گئی تو انہوں نے کہا ہاں آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہوا ابھی کہ نہیں ہوا. یعنی اس طرح سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ بہرحال کچھ عرصہ گزرا وہ بہن، پھر اس کے بعد ان کا واٹس ایپ بھی بلاک ہو گیا اور ان کا مجھ سے رابطہ ختم ہو گیا.
تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا اس کو انڈر پریشر, جیسے آپ کو یاد ہے کہ اوپن آئیز بھائی جو ہیں وہ سٹارٹ میں جب انہوں نے کتاب پڑھنی شروع کی تھی تو پڑھتے پڑھتے نا ایک ہفتہ گزرا تو ساتھ ہی ان کی پوسٹ آ گئی, تو میں سمجھ گیا, میں مسکرایا بھی, پھر دکھ بھی ہوا کہ یار چلو انڈیا پاکستان میں تو کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو چلو سمجھ آتا ہے, مگر جو بچے ویسٹ میں, ٹھیک ہے پھر ان سے بھی گلا نہیں کر سکتے ہم, ظاہری بات ہے ہر ایک کی فیملی ہے, اس کا فیوچر ہے, اس کو اپنی جاب دوسرے تیسرے معاملات ہیں, مگر جو احمدی حضرات ویسٹ میں یا اوورسیز جا چکے ہیں نا, براہ کرم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرو. سب سے پہلے کوئی جلد بازی نہیں کرنی, پریشان نہیں ہونا, سب سے پہلے کوئی اسکل ڈیولپ کریں, کوئی جاب شروع کریں, پڑھائی کریں, آپ کی عمریں ہیں, نوجوان ہیں آپ, اپنی زندگیاں بچائیں, شروع کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جذباتی ہو کے نہیں لینا, بڑا سوچ سمجھ کے بڑی پلاننگ کے تحت. بچوں والے ہیں, نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں, کول ڈاؤن, ریلیکس, دنیا کہیں نہیں جا رہی, اللہ کو جواب دینا نا, اللہ بہتر جانتا ہے, ریلیکس رہنا ہے, ایسا فیصلہ نہیں لینا جو بجائے فائدے کے نقصان دے دے آپ کو. تو لہذا چپ چپیتے تحقیق کریں, سوال پوچھیں. میں یہ کہتا ہوں اسلام کے متعلق بھی سوال ہے پوچھیں, قرآن کے متعلق ہے پوچھیں, یہ اللہ کے حکم سے ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, اسلام سے متعلق ہے سوال پوچھیں, قرآن سے, حدیث سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی پر آپ لوگ ایمان لے کے آئے نا, اس کو بھی جانچیں, یہ معاملہ ہے. اچھا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے احمدیت پر سوال کرتے کرتے ملحد ہو جاتے ہیں. بھئی احمدیت کا اسلام سے, دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے پاس چند نوٹ آتے ہیں, ان میں ایک فیک نوٹ آ گیا, اگر کوئی فیک کرنسی آپ کو چپکا گیا تو آپ فیک کرنسی کو سائڈ پہ کریں گے نا, اوریجنل نوٹ کو تو نہیں جلا دیں گے. اسی طریقے سے جب کبھی مرزا صاحب کی سیرت پر سوال اٹھے, احمدیت کے نظام پر سوال اٹھے, تو اس سے اسلام کو نتھی نہ کر دیا کریں کہ چلو جی اب میں ملحد ہوتا ہوں, اگر مرزا صاحب سچے نہیں ہیں تو پھر نعوذ باللہ سارے نبی ایسے ہوں گے, او ہو پھر اللہ بھی نہیں ہے, چلو پھر سب کو چھوڑ کے چلتا ہوں. یہ کہتا ہے جذباتی آدمی, جلد باز آدمی. حدیث ہے آقا مجھے لگتا ہے کہ یہ بچپن سے ایک انسان کی جب اس کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں, بچپن سے ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہی حقیقت ہے, یہی سچ ہے, اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کے پورا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اور جب یہ اس کے بچپن سے دماغ میں یہ چیز رہتی ہے تو ایک دم سے اس کو لگتا ہے, پھر تو وہ کہتا ہے ساری, یہ تو بچپن سے لگتا ہے مجھے, ایک دم سے کوئی جذباتی آدمی تو نہیں کر سکتا ایسا. نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اسی لیے ہمیں اس موضوع کو پراپر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احمدیت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے, جتنا ہمیں ہمارے نوجوانوں کو تحقیق کرنے پر زور دینا, اتنی ہی زیادہ ان کی اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے. یعنی جماعت احمدیہ کے دوستوں کو چاہیے, حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے فیصلوں میں تسلی رکھیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ نے جواب اللہ کو دینا ہے نا, تو پھر آپ کو کس کا ڈر ہے. مثال کے طور پر میں ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دوں, تو مجھے ہڑبڑی مچا کر ایسا فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے خود بھی الجھوں, خاندان کو بھی سیاپا ڈالوں, اپنے بچوں کے لیے بھی مشکل بناؤں. سوچ سمجھ کے ایسا فیصلہ لیں جو بڑی تکنیکی ہو. میں ایک ایسے احمدی کو جانتا ہوں کہ جس نے پہلے جب اسلام قبول کیا اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں, نہ اپنی بیوی کو نہ اپنے بھائیوں کو ارد گرد. اس نے کیا کیا, آہستہ آہستہ اپنی بیوی سے ڈسکشن کرنا شروع کی, اس کا پارٹنر ان لائف تھا. اس نے اس کا باتیں کی, یار دیکھو میرے دل میں یہ سوال آتا ہے, اچھا ایسے کرو تم بھی پوچھو میں بھی پوچھتا ہوں. کرتے 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 کہتا ہے میں اپنی بیوی کو اس جگہ پر لے آیا کہ وہ کہتی ہے نہیں یار اتنا جھوٹ تو نہیں ہو سکتا, میں نہیں مانتی کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہو. اس نے کہا یار میں بھی یہ سوچتا تھا, میں نا مجھے بھی شک ہے, تو ایسا کرتا ہوں میں نے ریفرنس نکالتا ہوں, اگر واقعی لکھا ہوا نا تو یار پھر سوچیں گے. اس کی بیوی کو نا بڑے طریقے سے اس نے سیٹل کر لیا. کہتی ہے ٹھیک ہے. کہتا ہے میں نے ریفرنس نکالا, میں نے اپنی بیوی کے سامنے رکھ دیا. کہتا ہے جب بیوی کے سامنے رکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی, سناٹا چھا گیا. پھر میں نے اس کو یاد کرایا کہ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی جب یہ بات سامنے آئے گی تو پھر سوچیں گے. تو کیا سوچا ہے؟ اس نے جناب بولڈ فونٹ کے اندر کیپٹل لیٹر میں 4 حرف بھیج کر نا ملٹیپلائی بائی 1000 لکھ کر اس نے جناب کام پا دیتا. یہ صورتحال ہے نا جی بھائی. اور دوسرا جو سینیریو ہے اس کا, وہ آپ کو بھائی علم ہوگا, آپ کے ساتھ بھی شاید آئی تھنک ان کی بحث کبھی ہوئی ہوگی, ہمارے ساتھ تو ہوئی ہے. اچھا جی بولیں. یہ جو تکنیکی بات آپ نے کی ہے نا عامر حق بھائی, اس سے مجھے وہ غزوہ خندق کے حوالے سے جو صحابی رسول مسلمان ہو گئے تھے جنگ کے دوران, جب بنو قریظہ نے وہ توڑا تھا معاہدہ,
तो वो साथी रसूल मुसलमान हुए, तो ये देखे ना, यही टेक्निक है कि वो रसूलुल्लाह ने कहा कि अब उनके पास, उनके अंदर ही वापस जाओ तुम ना। और उसका फायदा ये हुआ कि वो जो इतनी बड़ी एक आजमाइश आ चुकी थी मुसलमानों पे कि उन लोगों ने मुआहदा तोड़ के और उधर से रास्ता देने लगे थे कुफारे मक्का को, तो वो उस एक बंदे की वजह से वो सारी गेम में जो उल्ट पड़ गई। तो तकनीक के वाकई बड़े फायदे, मसलियत का वाकई बड़ा फायदा है, और इसकी मिसाल हमें इस्लाम से भी मिलती है। ये नहीं कि कोई अमल भाई अपनी तरफ से बात करे। जी जज़ाकमुल्लाह, बहुत अच्छी बात की। अमर भाई, मैं बात कर रहा था सरमद की, आपके इल्म में होगा कि वो जब अहमदियत के अंदर था तो उसकी बातें, उसके दावे, उसके कलेम, उसकी मोहब्बत का अंदाज और उसके बोलने का स्टाइल के यानी कि वो इतना दीवाना है। और जब उसको पता चला तो उसने एट द एंड क्या किया? ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का है ना मेरे ख्याल से। हाँ जी। अल्लाह माफ करे, मतलब है नहीं कि रोज पावर ही होते इसलिए आप सुनते रहे कि 79 साल की उम्र को ना हर्षा बढ़ती अपनी, ये सब कहानियां हैं, किसी बंदे को नहीं पता। साहब उन्हें बात करने का मौका